Welcome back to the Business of Life. This podcast is built around conversations that I've had with individuals over a few years, conversations that I want to bring to you. Today's conversation is with Asim Khwaja, CEO and founder of Antiqua Galleries. And the conversation will center around resilience, growth, pain, struggle, and coming close to death. Asim Saab, welcome to the show. Thank you so much for joining me. Thank you so much for having me, Ji. So, if we start from your early life, थोड़ा बताइएगा, early years, childhood, क्या influences थे आपके life में? Childhood में we were based in Karachi. We shifted here. My father, my grandfather basically शुरू से business में थे, इसी business में जिसमें मैं अब हूँ, मगर ज़्यादा carpets में थे. और in 1967 we shifted here when I was about 2 years old. तो उस वक्त it was the first art gallery and arts and crafts and antiques जो हमने यहाँ स्टार्ट किया था. बिकॉज उस टाइम पे 64 में जब कैपिटल बना था तो अमेरिकन इन्वेस्टर मेरे वालिद साहब की काफ़ी वाकिफ़ था, तो ही सजेस्टेड हिम कि आप इधर इस्लामाबाद मूव हो जाएं. सो दैट वाज अ बिग स्टेप, बट उन्होंने लिया और फिर वो बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा. और फिर वहाँ से मतलब उस वक्त इस्लामाबाद में मेलोडी मार्केट होती थी, कवर्ड मार्केट होती थी और अपारा मार्केट होती थी. खैर मुझे तो खुद ये बातें बाद में पता चली, ज़ाहिर बात है, मगर मेलोडी एंड कवर्ड वाज द मोस्ट पॉश मार्केट और गोरों की ज़्यादा सारा. अपारा वाज द मेन जिसमें सारे हर किस्म का. तो हमने वहाँ गैलरी खोली मेलोडी मार्केट में सबसे पहले, और वहाँ से स्टार्ट किया काम. और फिर उसके बाद मेरे फादर का ये था कि वो शुरू से चाहते थे कि हम बिज़नेस में आएँ, तो वो क्लास 5 से मुझे साथ ले जाया करते थे फैंटा, कोक, चिप्स खिलाने के लिए. तो आई यूज्ड टू गो विद माय फादर फॉर एन आवर और सो. तो वो मेरा अपना भी इंटरेस्ट था. लाइक हम दोनों भाई इस बिज़नेस में हैं, मगर मेरे अपने बड़े भाई का इतना इंटरेस्ट नहीं था. मतलब he always says कि यार दिस इज़ अ वेरी बोरिंग बिजनेस. मतलब फिर उस वक्त तो बहुत तेज़ था काम. मतलब अब जाके अच्छा मतलब अब वैसे भी हम अपॉइंटमेंट के साथ मिलते हैं और सारा, बिकॉज वो लेवल फ़र्क था. अब इस टाइम पे ज़रा फ़र्क हो गया हुआ है. तो उस वक्त गोरा बहुत था, बहुत डेलीगेशंस आते थे. तो जब हमने मतलब ग्रेजुएशन के बाद, खैर मैं मैट्रिक के बाद भी बैठना शुरू हो गया था 2 घंटे के लिए वाले साहब के साथ, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं फुल टाइम आ गया था. और मुझे शौक़ था बहुत इस फील्ड में, और भाई भी साथ होता था, वाले साहब भी होते थे. फिर मैं अभी 18 ईयर्स का हुआ नहीं था, तो उस वक्त 500 रुपये दे के, मुझे याद है मैंने पासपोर्ट और आई.डी. कार्ड 4 महीने पहले बना लिया था. और फिर मैं इंडिया चले गया था ऑल द वे. मतलब आई वॉज नॉट इवन 18 ईयर्स ओल्ड. तो वहाँ से वाघा गया, लाहौर से वाघा, वाघा से दिल्ली, दिल्ली से सामान लेके एट दैट टाइम. दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप, मतलब फॉरेन ट्रिप अगर आप ये कह लें. और उस वक्त के हिसाब से मैंने आते ही वो सारी चीज़ें बेच दी थी एट द प्राइस, मतलब 4 टाइम्स से, विच वॉज अ वेरी गुड डील. फिर उसके बाद मैंने बहुत, सच्ची बात है, ट्रैवलिंग की, और मैं सारी दुनिया में जाता था. इंडिया, इजिप्ट, नेपाल, टर्की, ईरान, मतलब हर जगह से ख़रीदने, और फिर बाहर एग्ज़िबिशंस लगाने, कनाडा, टोक्यो, अमेरिका बहुत ज़्यादा. फिर मैं अमेरिका जाना शुरू हो गया. तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ट्रैवलिंग और बिज़नेस में फिर एक टाइम आया कि मेरे किसी दोस्त ने कहा कि शादी से पहले तू सेपरेट हो जा. तो मैंने कहा क्या मतलब है? कहता ओपन योर ओन गैलरी, बिकॉज दिस टाइम, अब उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो चुकी हुई थी. अब तुम दोनों भाई एक ही बिजनेस में हो. Asim bhai, so if I can pause you there. हाँ,
we will come to Antiqua galleries and I really want to اس پہ بھی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. لیکن ریوائنڈ اگر کریں, اگر آپ اپنے چائلڈہڈ کو دیکھتے ہیں, فیملی میں انفلوئنسز, واٹ شیپڈ یو گروئنگ اپ؟ آئی مین آرٹ میں تو آپ آئے, اینٹیکس میں آپ آئے, فیملی بزنس بھی تھا, اس پہ ہم کور بھی کریں گے. بٹ بفور دیٹ what do you think as a child, what were the major influences around you جس نے آپ کو شیپ کیا to make you who you are today? My father. مطلب my father was a person جو بہت ہارڈ ورکنگ تھے, جو میں نے بچپن سے ان کو دیکھا ہے. ان کو and he was really tough, very strong will power. اور ان کو بھی مطلب ہارٹ کی پرابلم تھی. ان دی ایج آف 38 ان کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا, ویری میسو ہارٹ اٹیک. ڈاکٹر شوکت ملک تھے اس وقت پولی کلینک میں جنہوں نے ان کا کیا تھا, بٹ ہی سروائیوڈ اینڈ ہی لیوڈ آفٹر دیٹ فار 21 ایئرس. اور بٹ اس کے بعد بھی انہوں نے کام نہیں چھوڑا, اور کام بہت, اگر مطلب مجھے کوئی زندگی میں ریگریٹ ہے تو یہ ہے کہ ہی ڈائڈ ان اے ویری ارلی ایج 59, کہ جب ہم اس قابل ہوئے تو میں ان کی خدمت نہیں کر سکا. آئی ایم ویری لکی کہ ہم 7 بہن بھائی ہیں اور ماشاء اللہ 2 بھائی اور 5 بہنیں ہیں. تو میری مدر مطلب میرے ساتھ, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی مدر میرے ساتھ نہیں رہے, تو ہم ماں کے ساتھ آخری ٹائم تک وہ میرے ساتھ تھیں, اور ماشاء اللہ شی لیوڈ اے ویری ہیپی لائف جہاں تک کوشش ہو سکتی تھی. اور آئی بلیو کہ ان کی دعاؤں کا سارا نتیجہ ہے جہاں آج میں پہنچا ہوا ہوں, اور یہ سارا کچھ ہے. اور اللہ نے نئی زندگی بھی دی ہے, جو آپ نے مسٹر میریکل کہا ہے, تو وہ اس کے بھی, یہ تو ہاسپٹل میں خیر مجھے کہتے ہیں مسٹر میریکل, تو آپ نے نام ہی وہاں سے کر دیا ہے. بالکل, مسٹر میریکل پہ بھی آئیں گے, اینڈ ویورز کو انشاءاللہ اس پہ بھی بتائیں گے کہ وہ اسٹوری کیا ہے. بٹ سو آرٹس اینڈ اینٹیکس فرام چائلڈہڈ has been a part of your blood. بالکل, Very فرام much. چائلڈہڈ لائک زیادہ کارپیٹس کا تھا, مگر میں آئی واز نیور فونڈ آف کارپیٹس. Carpets. I was in arts and antiques or different مطلب جو کوئی چیز نہیں لے گا نا, میں I will go for a very different, مطلب شروع سے میری ایک عادت ہے کہ یار things should be different. مہنگی چیز لے لو مگر ڈفرینٹ لے لو, بالکل. اور اس میں یو ول میک, مطلب اوبیسلی اف دا تھنگ از ڈفرینٹ تو آپ اس میں کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. آپ اپنی چیز تب بیچو گے جب, ظاہری بات ہے آپ بولو گی تب جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی. چیزیں نہیں ہوں گی, آئٹمس نہیں ہوں گے تو یو کانٹ سیل. وہ اوبیسلی یو کانٹ سیٹسفائی دا کسٹمر, وہ تو کہے گا کہ. تو میں شروع سے اسی میں رہا. پھر میں کوئی اراؤنڈ مور دین 30 ایئرز ہو گئے کہ پینٹنگس کے بزنس میں آ گیا صاحب. تھینک گاڈ کہ اینٹیکس کا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو گیا باہر جانا اور یہ ساری چیزیں. پہلے تو میں ویری ایزی, پہلے کوئی ایسی اتنی ریسٹرکشن نہیں تھی. عراق وار کے بعد بہت ریسٹرکشنز ہو گئیں. تو آرٹس اینڈ پھر اس کے بعد میں پینٹنگس میں آ گیا. But you hold a real passion for this, it seems. Real And passion. mashallah, I observe you. I've known you for many years, and mashallah, not just in your work, but also in the way you present yourself. It's become who you are. You yourself are sometimes like kabhi kabhi main haste hue kehta hu, you're a walking, talking art piece yourself. Thank you very much. Actually, it's part of my business. میں آپ کو بتاؤں کہ my brother used to disagree with this thing. تو کہتا ہے یار تو ہر وقت تیار رہتا ہے, اور یہ دیکھو, میں کہا it's a part of our business. عامر, میرے بھائی کا نام عامر ہے. تو میں اس کو کہتا کہ یار یہ جب آپ کوئی چیز اسپیشلی اینٹیکس یا کوئی مہنگی چیز بیچنے جاتے ہو تو واٹ یو آر ویئرنگ, یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, اور آپ کس طرح آئے ہو, کیا ہے. تو اب مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ نیو یارک کے کسی گیلری میں گیا تو آئی واز پراپرلی ڈریسڈ اپ. تو وہ نارملی بغیر اپوائنٹمنٹس کے نہیں ملتے ہیں. تو انہوں نے میں نے بیل دیا تو اس نے کھول دیا. تو یہ تھاٹ کہ آئی ایم اے کلائنٹ. تو اس کے بعد میری اس سے گپ چپ لگی. تو جب آئی ٹولڈ ہم کہ آئی ایم ہیئر ٹو سیل سم تھنگ, تو کہتے یو آر دا فرسٹ پاکستانی was dressed like that. I thought you're a buyer. And then
خیر میرے سے بہت دوستی ہوگی, میں نے اس سے بہت بزنس کیا, تو اس سے آئی بلیو کہ بہت فرق پڑتا ہے, اور خاص طور پہ ہماری فیلڈ میں. But just last question on your early years, was this also inspired by your father? Was he also very much in tune with presentation, and is that something you inherited And from? he was very well dressed. Yeah. وہ زیادہ سفاری سوٹ پہنتے تھے. He was very well. Classic. اس زمانے میں سفاری سوٹ کا بہت فیشن ہوتا تھا. سفینی ایک کپڑا ہوتا تھا, اور وہ مجھے آج تک پسند ہے سفاری سوٹس. اور وہ اکثر سنگاپور سے جی لایا کرتے تھے, بیکاز ہی یوزڈ ٹو گو دیئر. تو وہ ہی واز اے ویری ویل ڈریسڈ مین. مگر پھر اوبیسلی آپ کے جب 6 بچے 7 بچے ماشاء اللہ ہو جائیں تو وہ پھر ان کی رسپانسبلٹیز بڑی پڑ جاتی ہیں. پھر کچھ میڈیکل ریزنس بھی ہو گئے, مگر وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ان سے بہت مجھے شوق رہا. لیکن میں نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا سفاری سوٹ میں. ویسے اب میں سوچ رہا ہوں, اٹ ول بی لولی ٹو سی یو ان اٹ. دے آر ویری گریسفل. اگر دیکھا جائے میں خود بھی بڑا شوق سے رکھے ہوئے کچھ, میری وائف کو پسند نہیں ہے, بٹ نہیں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے انہوں نے 40s کے بعد پہننا شروع کر دیا تھا, مگر میں نے کبھی سفاری سوٹ نہیں پہنا. میں زیادہ کیجول یا پھر بہت فارمل, دونوں چیزیں. جی میں نے سفاری سوٹ نہیں پہنا, بٹ ہی واز ویری فانڈ آف سفاری سوٹ. No, it's a classic outfit. اچھا, نیو یارک you mentioned, and I also know Tokyo was a part of your journey. تھوڑا سا اس پہ elaborate کیجیے گا. When you left Pakistan and you, I know, wanted to. It was about 36 years back. I decided to open a gallery in Tokyo. ٹوکیو کا ویزا جاپان کا بڑا مشکل تھا اس زمانے میں, اور آپ سنگل ہو, اور تو لکیلی آئی نیو سم ون, تو میرا ویزا لگ گیا. میں ادھر چلے گیا راستے میں, تو میں اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو بیجنگ میں فلائٹ رکی, تو ایک بندہ بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو. تو میں نے کہا میں ٹوکیو جا رہا ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں کہا اس طرح. تو کس لیے جا رہے ہو؟ میں کہا جسٹ ٹو سی اوپن آرٹ گیلری ہے, میرا پلان ہے, اگر ہو گیا تو سارا کچھ. کہتا اچھا کس ایڈریس پہ جانا ہے؟ میں نے اس کو ایڈریس دکھایا. وہ تو پاکستانی کا ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ تو ٹوکیو سے کوئی 1.5 گھنٹہ دور ہے. اس سے اچھی گپ شپ لگی. میں کہا شاہ صاحب ان کا نام تھا, مطلب لاسٹ نیم. تو میں کہا شاہ صاحب آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے؟ کہتا نہیں یار آگے بور ہو رہا تھا, تو چلو میں تمہارے ساتھ گپ شپ. تو وہ پورا جو آگے ہمارا بیجنگ سے وہ سفر تھا, تو ہماری کافی دوستی ہو گئی. تو یہ سیٹ کہ اگر مائنڈ نہ کرو تو میں ٹوکیو میں ہی رہتا ہوں, اینڈ آئی گاٹ 2 daughters, اور جیپنیز وائف ہے, اور میرے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے, اور میرا گھر اپنا ہے. تو تم اپارٹمنٹ میں صرف میرا سرونٹ ہوتا ہے, تم وہاں رہ لو, تو میں تمہیں صبح اس ایڈریس پہ چھوڑ آؤں گا. And he was a complete stranger. کمپلیٹ اسٹرینجر. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو اچھا میں نارملی اتنا ڈرتا نہیں ہوں, مطلب سچی بات ہے کہ شاید کوئی میں نے اس کو دیکھا, بندہ ریزنیبل تھا. میں کہا ٹھیک ہے شاہ جی. تو کہتا یار وہاں کہاں جاؤ گے, کافی دور ہے. اینڈ مجھے سچی بات ہے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنا دور ہے تھی وہ جگہ. تو ہی سیٹ کہ جی آپ ٹوکیو آ جائیں تو وہاں سے بس پکڑ کے وہاں آ جائیے گا, تو جس کے پاس میں نے جانا تھا. خیر ہم اس کے اپارٹمنٹ میں چلے گئے, اور وہ مجھے چھوڑ کے اٹ واز آن 57th floor آئی ریمبر. تو اس کا ایک سرونٹ تھا, اس کو اس نے کہا کہ بس آپ کے لیے, وہ اس نے کبڈ کھولی, اس میں سے بیڈ نکل آیا. تو جس طرح وہاں تو آپ سوچ صبح ملاقات ہوگی. یہ وہ جیپنیز بیڈز جو نکل آتے ہیں ایگزیکٹلی کمپیکٹ والے, بالکل وہ والے. اور وہ باہر جا کے کچن کے پاس وہ جا کے بندہ سو گیا اس کا. تو ابھی میں خیر سوچ ہی رہا تھا, وہ چلے گیا. میں کہ یار میں پتہ نہیں کس بندے کے پاس آ گیا ہوں, کیا ہے, صحیح کیا ہے کہ غلط کیا. میں کہ خیر جو کیا دیکھی جائے گی. اسکیری مووی کی شروعات لگ رہی ہے مجھے یہ. نہیں وہ ایکچولی اوبویسلی جہاز میں آپ کو ایک بندہ ملے اور آپ کے ساتھ اتنا سویٹ ہو جائے تو آپ ڈاؤٹ فل بھی ہو سکتے آف کورس. تو مگر مجھے اس میں سے اچھی وائبس ہیں اس بندے میں سے. مطلب مجھے
یہ فیل نہیں ہوا کہ مطلب یہ کوئی. تو میں کہا اگر ہوگا بھی تو ینگ بھی تھے, کوئی ایسی ایج تھی کہ کیا کر لے گا, فگر اٹ آؤٹ, لیٹس سی, 1 to 1 ہے, ورنہ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. تو کچھ صبح 4:30 بج گئے, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تو اس وقت اتنا سویر ارتھکویک آیا, اتنا سویر تھا کہ, اور 57th فلور پہ یو کین امیجن کہ وہ مطلب وہ اس طرح موو کر رہی تھی بلڈنگ کے. اچھا میں نے سنا تھا کہ جہاں موت آئی ہو تو فرشتہ آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار دیکھو میری موت یہ ٹوکیو میں لکھی تھی, اور مجھے جو کلمہ شلمہ جو آتا تھا وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا, اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے اس بندے کو آوازیں ماری کہ بھائی صاحب جو باہر کچن کے, وہ سویا ہوا تھا. اس نے کوئی بالکل, پھر میں نے لٹرلی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا بیڈ سے, تو میں نے اپنی سلیپر اٹھا کے اس کو کھینچ کے مارا. تو اٹھا کے کیا ہو گیا, میں کہ یار زلزلہ آ رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو, سوئے ہوئے ہو, کیا کرنا ہے. اس نے کہا جی کچھ نہیں ہوتا. اچھا مجھے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ نارمل تھے, اور وہ obviously وہ بلڈنگز ہی بعد میں وہ 57th floor you feel it consider مت فار می اٹ واز بڑا لمبا, مطلب اتنا ٹائم پیریڈ, اور میں نے کبھی ایسا ارتھکویک دیکھا ہی نہیں تھا. and you had just arrived stranger's house. ہاں 2:30 بجے آپ پہنچے ہیں, صبح 4:30 بجے یہ ہو جائے. تو مجھے کہتا جی صاحب سو جائیں, کچھ نہیں ہوتا, یہ چلتا رہے گا. یہ وہ خیر وہ تھوڑی دیر بعد بند ہو گیا. سونا کیا تھا, صبح تک جاگتی رہے, صبح کہیں جا کے سوئے. خیر اراؤنڈ 11:30-12 وہ شاہ صاحب آ گئے. تو میں نے کہا شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار ایوری تھنگ, تو آپ مجھے ڈراپ کر دیں. تو اس نے کہا یار کوئی جلدی ہے, 2-4 دن ٹھہرو تو میں چھوڑ آؤں گا. خیر میں نے کہا چلو, ہی واز ویری سویٹ. اور جس بندے نے مجھے بہت کہا تھا کہ میرے پاس آ کے رہنا, وہ ٹوکیو میں رہتا تھا. تو وہ میرے برادر ان لا کا دوست تھا. تو ان کو بہت آ کے یہاں گاڑی یوز کرتا تھا, ان کے گھر رہتا تھا. تو جب میں نے اس کو کال کیا تو ہی سیڈ کہ اچھا یار تم آ گئے ہو, تمہیں ویزا مل گیا ہے, یو آر ہیئر ان ٹوکیو. تو میں کہا ہاں جی, مطلب بھی وہ پہلے اس ہمارے مطلب برادر ان لا کے سسٹر کے گھر میں. تو اچھا پھر ایسے کرنا کسی ٹائم پہ لنچ پہ ملنا. میں کہا جی, میں کہا اچھا جی دیکھیں گے, اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو لنچ پہ مل لیں گے. آئی گاٹ دی ہنٹ. تب میں نے اس کو کبھی اس کے بعد کال کی نہیں. میں کہا جی آپ مجھے وہیں چھوڑ دیں, جو میرا دوست ہے. تو انہوں نے کہا 3-4 دن ٹھہرو. 3-4 دنوں میں ہماری کافی شاہ صاحب سے دوستی ہو گئی, اور کوئی 1 ہفتہ میں نے ان کو بہت انسسٹ کیا, تو انہوں نے کہا چلو میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں جہاں جانا چاہتے. تو حرم نے سامان پیک کیا. اس وقت نئی پجیرو آئی ہوئی تھی, تو ان کے پاس پجیرو ہوتی تھی, وہ مجھے لے کے گئے. تو میں بیگ اتارنے لگا, جب بس اس ایڈریس پہ پہنچے تو کہنے لگے نہیں بیگ یہیں رہنے تو دونوں, پہلے اندر چلتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں, بندے کو مل لو. تو خود میں نے جا کے پوچھا کہ جی میرے دوست کا نام تھا, تو میں نے اس سے کہا وہ ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے, آپ عاصم ہیں. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا وہ آپ کا وہ جو کونے پہ میٹرس لگا ہے وہ آپ کا ہے. تو میں نے کہا کونے پہ جو, میں کہا میں نے اس بیڈ روم میں رہنا ہے, مطلب یہ ادھر 8 میٹرس لگے ہوئے تھے, میں بھی 8-10. تو کہتا ہاں جی. تو میں نے کہا یار یہ اس لڑکے نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کیوں رکھے ہوئے. کہتا ہے یہ پیکنگ کا کام کرتا ہے, اور یہ اتنا اس کے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے کہ یہ. تو میں نے اس جگہ پہ جو حالت دیکھی تو مجھے شاہ صاحب نے کہا تبکی ماری, یہ سیٹ کے چلیں واپس. میں کہا شاہ جی چلیں. کہتا مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم اس جگہ پہ, میں نے جب ایڈریس دیکھا تھا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ تم اس جگہ پہ نہیں رہ سکو گے, اور تم اس جگہ کے لیے نہیں ہو. تو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یو کین کم اینڈ اسٹے ایٹ مائی اپارٹمنٹ, اور جب تک تم جگہ نہیں مل جاتا, میرا صرف وہاں سرونٹ رہتا ہے. لیکن آپ نے اس دوران یہ نہیں سوچا, بیکاز اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ کمپلیٹ اسٹرینجر opens up his home, opens up his properties, and آپ کو پھر بھی شک نہیں رہا. And the reason I'm asking this is because one finds help in the strangest places.
and you found a complete stranger who took you under his wing. And اب میں آپ کو ایگزیکٹلی اس طرح کی چیز نیو یارک کی بتاؤں گا جو آج تک یہ دو میری لائف میں شاہ ہیں, ایک ون فرام ٹوکیو اینڈ ون فرام نیو یارک. اور آپ یقین کریں کہ دوسرے شاہ صاحب کوئی 30 سال پہلے بعد آئے تھے جو نیو یارک والے ہیں, مطلب ان کو 30 سال ہو گئے. اب اس وقت 36 ایئرز بیک ان کو جاپان والے کو 36 ایئرز ہو گئے. میں نے بیچ میں سوچا, میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ان کے پاس پاکستانی ایمبیسی سے آتے ہیں تو شاہ صاحب کا پیروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں اور شاہ صاحب میرا یہ کام ہے, بڑا رسپیکٹ ہے, یہ کام کروا دے. میں کہ شاہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی وہ کارپیٹس کا کام کرتے تھے. اچھا, دیٹ ریلیٹڈ ٹو, اور کارپیٹس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اینٹیکس کا کام بھی کرتے تھے. اور انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ اسلام آباد میں ایئرپورٹ سے پہلے ایک شادی پہ دیکھا تھا میریٹ میں. تو یہ جسٹ سیٹ کہ یار ہو از دس گائے. وہ مجھے جانتے تھے, میں ان کو نہیں جانتا تھا. جو انہوں نے مجھے بعد میں انٹروڈکشن کرایا کہ فلاں جگہ میریٹ میں تم شادی پہ تھے, تو آئی آسک دیٹ گائے کہ یار مطلب یو آر کوائٹ ویل ڈریسڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اور یہ تو ہو از ہی. تو اس نے کہا ہی ڈیلز ان آرٹس اینڈ اینٹیکس. تو وہاں سے میں نے تمہیں ایئرپورٹ پہ دیکھا, اس کے بعد میں نے دیکھا تم ٹوکیو والی جا رہے ہو, تو میں اس لیے تو میں اتنا تمہیں جانتا تھا. جب انہوں نے یہ کر دیا تو آئی واز کوائٹ کمفرٹیبل کہ یار یہ اس لنک سے, ہاں. تو اور پلس مجھے اس بندے سے بہت اچھی فیلنگس پہلے دن سے آئیں, اور جو بہت خیر ہماری بہت دوستی ہو گئی. اور میں نے کہا شاہ صاحب میں پھر آدھا رینٹ شیئر کروں گا, جتنے پیسے میرے پاس ہیں, اور آپ جب تک میں گیلری سیٹ نہیں کر لیتا تو آپ مجھے کوئی کام کروا دیں. تو ہنسنے لگے, کہنے لگے یار تم یہاں جس طرح کے کام ہیں تم نہیں کر سکتے. تم شروع سے ایک, بیکاز آرٹ ڈیلر اور آرٹ میں کام کرنا, یو ڈیل ود ویری ہائی اینڈ پیپل. مطلب اور زیادہ تر ہمارا کام بہت نیش, بہت ویری نیش, بہت زیادہ. تو ان کو آئیڈیا تھا. خیر آئی واز ویری ٹف, میں فزیکلی بہت اسٹرانگ تھا. تو مجھے کہنے لگے کنسٹرکشن کا کام کر لو گے فار دا ٹائم بینگ. میں کہا ہاں شاہ جی. اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے بتایا تو وہ پتہ نہیں کتنے $1000 بنتے تھے. تو کہتے چلو آپ پہلے دیکھ لو, پھر ایسے ہی ہم چلے گئے. ایک بہت اونچی بلڈنگ بن رہی تھی, تو وہاں وہ لفٹ تھی, مطلب کرین تھی جس پہ آپ اوپر جاتے تھے, اور وہ کمرے جتنا بلاک تھا, اور وہ تو کہنا یہ کام ہے, یہ بلاکس اوپر پہنچانے ہوتے ہیں. اور یہ تو میں نے کام دیکھا, میں نے کہا شاہ صاحب یہ تو میں نہیں کر سکتا. انہوں نے تھپکی ماری, انہوں نے کہا چلو. پھر انہوں نے پتہ نہیں ایک اور کام کا, میں کہا نہیں شاہ صاحب یہ, تو کہتا اچھا یار سیلڈ کاٹ لو گے. میں کہا ہاں شاہ جی سیلڈ کاٹ لوں گا. سیلڈ کاٹنا تو بڑا آسان کام ہے. ہر ہم نے زندگی میں کبھی, وہی بات ہے کہ ماشاء اللہ 5 بہنیں تھیں تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کوئی کام کیا ہو گھر میں. اور تو وہ کہنے لگے پہلے سے دیکھ لو کہ سیلڈ کاٹتے کیسے. ان کے دوست کا ریسٹورینٹ تھا, وہاں گئے تو وہ میں نے دیکھا ایک اتنا بہت لمبا نائف تھا, اور وہ جس اسپیڈ سے سیلڈ کاٹ رہے تھے کہ وہ جس طرح مشین سے تھا, تو وہ میں نے پہلے ہی نائف پکڑا تو اپنی انگلی پہ مار دیا. تو میں کہ شاہ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے بس پھر چلیں, پھر اپنا کام کریں, اور جب تک نہیں ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تمہیں ٹینشن لینے کی, تم اپنا کام سیٹ کرو اور میرے پاس رہو. اور تو پھر اس کے بعد آپ نے کوشش کی, آئی مین دس از جو آپ یو وینٹ تھرو, انگلش میں تو دا گرائنڈ کہتے ہیں, لیکن آپ کو یو وینٹ تھرو آل دیٹ اسٹرگل. ہاں کہ یار یہ جاب پھر وہ جاب, اینڈ یو آر ریئلی فائنڈنگ یور فیٹ. ہاں نہیں میں چاہتا تھا کہ میں کام سیٹ ہونے سے, obviously دیکھیں وہاں ٹوکیو از اے ویری ایکسپینسو سٹی, مطلب ون آف دی موسٹ ابھی اس وقت بھی ٹھیک ہے. اور اس سال مجھے یاد ہے کہ کوئی کرائم ریٹ نہیں ہے. آپ صبح 4 بجے بھی, اور ایک قتل ہوا تھا, اور وہ پاکستانی نے پاکستانی کا کیا تھا دی ہول ایئر. تو مجھے شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں یہ حالت ہے, مطلب اتنی سیف ہے. اور اٹس اے ویری ایکسپینسو سٹی. تو خیر میرا تو پہلے دن سے جانا فری ہو گیا تھا. شاہ صاحب واز اے ویری گڈ کوک, مطلب ایکسلنٹ کوک. اتنا اچھا کوک میں نے کبھی زندگی میں, مطلب وہ خود ان کو شوق تھا
تو ان سے مطلب پھر وہ مجھے دکھاتے رہے کہ یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے. وہاں میں ابھی سیٹل ہو رہا تھا, مطلب ابھی میری کوئی جگہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی. میں نے کوئی تھوڑا بہت بزنس بھی کیا, بلکہ تھوڑے بہت گھر پیسے بھجوائے. میں ساتھ کچھ چیزیں لے گیا ہوا تھا اپنے آرٹ سے ریلیٹڈ, تو وہ میں نے بیچ دیں. اور میرا اور بھی پھر میرا ایک دوست ہوتا تھا امریکہ میں, تو ہی کالڈ می ون ڈے کہ یار مجھے پتہ چلا ہے کہ تو یو آر ان ٹوکیو, تو وائی ڈونٹ یو کم ٹو نیو یارک. تو آئی سیڈ کہ کیوں؟ کہتا ہے یہاں بہت اسکوپ ہے, ٹوکیو میں کیا کر رہا ہے, ادھر تو میرا گھر ہے اور یہ ہے سارا کچھ ہے, رہنا شہنا سب فری ہے, جسٹ کم اوور. خیر میں وہاں چلے گیا. میں نے شاہ صاحب کو کہا میں کہ شاہ صاحب میں نیو یارک جا رہا ہوں. بٹ دس واز آفٹر کہ آپ کو لگا کہ ٹوکیو میں شاید ٹریکشن نہیں مل رہی یا اس طرح کی اپرچونیٹیز شاید نہیں مل رہی. نہیں, میں نے آئی تھنک کہ میں نے غلط کیا, یا اب میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے کوئی غلط نہیں کیا. ہاں جی بالکل. تھینک گاڈ کے, مگر اس وقت کے حساب سے اگر میں ٹوکیو سیٹ ہو جاتا تو پھر میں شاید ٹوکیو کا ہی رہ جاتا. جو میں نے دیکھا ہے, جو لوگ جاپان رہے ہیں وہ ہارڈلی دے کم. آئی نو لاٹس مطلب ریلیٹڈ ٹو بزنس جو ہمارے کام سے ہیں وہ بہت. خیر میں امریکہ چلے گیا, دوست بھی تھا, اس سے دوستی بھی بہت تھی. وہ somehow اس کی کوئی مدر کی پرابلم ہو گئی, وہ واپس آ گیا. اور جس دن میں پہنچا اس کی مدر کی طبیعت خراب ہو گئی. کیم بیک, میں کوئی مہینہ ایک وہاں, اور مجھے وہ میرا فرسٹ وزٹ تھا نیو یارک میں, امریکہ میں, اور وہ بھی نیو یارک میں. تو اس کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں واپس آ جاؤں. میرا آؤٹ لیٹ میں وہاں ایک چھوڑ کے گیا تھا سپر مارکیٹ میں. جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں بھائی کے ساتھ ہی ہم دونوں اکٹھے ہوتے تھے, تو میرے بھائی کے دوست نے ایک دفعہ کہا کہ شادی سے پہلے الگ گیلری کھول لے, ورنہ شادی کے بعد کھولے گا تو لوگ کہیں گے کہ بیوی نے پڑھایا ہے اور اس لیے یہ. تو اٹس بیٹر کہ تو خود ہی ابھی, اور تو بہت اگریسو ہے. اب میں میرے بھائی کو بہت سمجھ ہے, مگر وہ بھائی میرا بہت شروع سے اس کی عادت ہے, از اے ویری چل گائے. مطلب دل سے کہ یار ٹھیک ہے اٹس فائن. اس نے کہا تم دونوں بھائیوں کا ٹیمپرامنٹ فرق ہے, تو بہت اگریسو بزنس کرتا ہے, تو بہت چانسز لیتا ہے, ہر وقت ٹریول کرتا ہے, یہ کرتا ہے, تو اپنے اون پہ ڈیسیژن لے. ساری بات ہے وہ بڑا ہے, میں بڑے کی بہت اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں. تو آئی تھنک کہ تو اپنی گیلری کھول لے. میں اس وقت سپر مارکیٹ میں جگہ لے چکا تھا. ریڈیو سٹی ایک بہت مشہور آؤٹ لیٹ ہوتا تھا بالکل اس کے پاس. تو میرے دوست تھے وہ ریڈیو سٹی والے, اس مطلب جو اس کا کمر ہوتا تھا لڑکا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اور ساتھ وقار تھا, ان دونوں نے مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ. تو میں نے وہاں سیٹ کر کے, میں نے کہا تھا ان کیس اگر میں نہ وہاں سیٹ ہو سکا تو ایک میرے پاس پلان بی کہ میرے پاس واپسی کا ہو. تو وہ میں سیٹ کر کے چلی گیا تھا, اور اگر سیٹ ہو گیا تو سامان پھر وہاں سارا شفٹ کرا لوں گا ایک دفعہ. تو اس وقت کوئی شفٹنگ میں اتنی ایز سچ اتنی پرابلم نہیں تھی اس سال, اس زمانے میں. تو وہاں سے پھر میں واپس آ گیا اور اپنے کام پہ شروع ہو گیا. اور پھر اینٹیکوا کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. پھر اینٹیکوا کی کہانی. تو آپ اوبیسلی انٹرپرینور بھی ہیں ماشاء اللہ, رننگ اے بزنس, اینڈ آئی ڈو وانٹ ٹو جسٹ اسپینڈ لٹل ٹائم آن اینٹیکوا. تھوڑا سا انٹرپرینوریل جرنی تو آپ نے کافی حد تک ڈسکرائب کر لیا. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ نو ریگریٹس کا آپ نے تھوڑا سا, یو ہیو نو ریگریٹس. آئی ہیو نو ریگریٹس ایکسیپٹ ون, کہ میں اپنے فادر کی خدمت نہیں کر سکا. دیٹ از دی اونلی, بیکاز ہی ڈائڈ ان اے ویری ارلی ایج. ساری عمر انہوں نے بڑی محنت کی, اور جب ہم بڑے ہوئے کہ ان کے لیے کچھ کریں تو ہی ڈائڈ ان دی ایج آف 59. یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا ریگریٹ ہے. باقی آئی ہیو نو ریگریٹ, سچی بات ہے. اور میں کبھی بھی کوئی نقصان پہ بھی افسوس نہیں کرتا, بیکاز آئی بلیو, میں بڑا ایک گنہگار سے مسلمان ہوں, مگر آئی بلیو کہ جو نفع نقصان لکھا ہے وہ ضرور آپ کے ہوگا, اور اگر یہ ڈیل نہیں ہوئی ہے تو میں کبھی افسوس نہیں کرتا, کوئی بہتری ہوگی. تو میری ایک تھنکنگ بڑی اسٹریٹ ہے اس معاملے میں. شارٹ کٹس کے چکر میں نہیں رہتا کبھی بھی کہ شارٹ کٹ ماروں. میں ہمیشہ
آئی بلیو کہ آپ لمبی ریس کے گھوڑے ہو تو آپ ضرور آگے تک جاؤ گے. شارٹ کٹ میں کبھی بھی نہیں. بٹ ٹوکیو اتنا بڑا شہر, اتنا نام اس کا, نیو یارک, دیز آر لیجنڈری سٹیز. وہ چھوڑ کے آپ اسلام آباد آ گئے. اسلام آباد آ گئے. And mashallah, now Antigua, you've set up and it's running very well. Do you think life would have been very different had you stayed in, say, Tokyo and New York, or would you have been equally as satisfied? دیکھیے آئی بلیو کہ میں بہت نیو یارک گیا ہوں. اپنے میں مینہیٹن کے ٹاپ 5 ڈیلرس کے ساتھ کام کرتا تھا. جو میرے کلائنٹس تھے وہ پاکستانی یا امریکنس لائرز اور ڈاکٹرس تھے بہت زیادہ, اور جو آرٹ کلیکٹرس تھے. میں نے بہت لائف پاکستانی بھی دیکھی ہے, بہت ہائی اینڈ لائف. مطلب ان کے ڈاکٹرس کے اپنے ہاسپٹلس تھے, انہوں نے 40 ڈاکٹرز آگے رکھے ہوئے تھے. ان دی اینڈ میری کبھی ان سے رات کو گپ شپ ہوتی تھی, کنورسیشن ہوتی تھی, تو دے سیڈ کہ یار آئی ریئلی وانٹ ٹو گو بیک ٹو پاکستان ایون ایٹ دیٹ ٹائم. میں کہا آپ اتنے سیٹ ہیں, مطلب آپ یو میکنگ منٹنگ منی. کہتے یار ہمارے بچے نہ کوئی مطلب نہ ادھر کے رہ گئے نہ ادھر کے رہ گئے, مطلب وی آر ویری کنفیوزڈ اباؤٹ دی کڈس. میں آپ کو اتنی پرانی بات کر رہا ہوں. تو مجھے دوستی یاری کا بہت مطلب شوق ہے. وہاں میں جو لائف دیکھتا تھا کہ وہاں اگر آپ کسی کو فون کرتے ہو, کسی دوست کو بھی, تو کہو گے یار میں ویکینڈ پہ آؤں گا, تو ہی ول سے کہ یار اس ویکینڈ پہ نہ کرو, ہم نے گروسری کرنی ہے, یا مطلب میرے کبھی بھی یہ آئی ایم ناٹ یوز ٹو دس تھنگ. اور میں اگر وہاں بھی مطلب میرا یہ تھا ٹارگیٹ کہ میں رہوں گا تو بہت کمفرٹیبل لائف اللہ نے چاہا تو رہوں گا, ورنہ نہیں رہوں گا. خیر وہ بعد میں نے ریزیڈنسی بھی لے لی اور بچوں کی بھی ہوگی. آئی شفٹڈ دیئر. میں سارا کچھ کر کے میں نیو یارک میں گیلری کھولنے لگا بعد میں. اور بیچ میں جب میں لائر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں کہا آئی وانٹ دی ریزیڈنسی فار, تو اس نے کہا شو می یور ڈاکومنٹس. تو اس نے میرے ڈاکومنٹس دیکھے تو کہتا ہے ہاؤ مینی ڈیز یو وانٹ ریزیڈنسی. میں کہا ڈیز, میں کہا واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. تو شینن اس کا نام تھا, بڑا مشہور لائر تھا نیو یارک کا. یہ وہ دوسرے شاہ صاحب کا جو میں نے ذکر کیا وہ لے گئے. تو ان کا دوست تھا. خیر تو اس نے کہا کہ بیکاز یور ڈاکومنٹس آر سو اسٹرانگ. وہ میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی, اب جیسے جو فرسٹ امریکن امبیسڈر جو لے کے آیا تھا تو اس کے ساتھ ان کی فوٹو تھی, اس کے فوٹو کے اوپر انہوں نے لکھا تھا کہ سعید از اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ. اور یہ پھر مسز جارج شوز اور جو بھی ڈیلیگیشنز آتے تھے اور جو بھی امبیسڈر آتے تھے ان کے ساتھ پکچر کھنچوا لیا کرتے تھے. تو وہ یوزڈ ٹو سے کہ ابو آپ کیا کرتے ہیں یہ وہ. تو اس نے کہا دس از یور ریزیڈنسی بیکاز دس تھنگ شوز کہ تم کب سے کام کر رہے ہو, اور تمہارے والد صاحب یور فادر واز ان دس بزنس اینڈ یور گرینڈ فادر, اور یہ وہ, تو آئی کین گیٹ یو ریزیڈنسی ان 30 days. تو میں کہا اٹس ٹو ارلی, گیٹ می ان 90 days آئی نیڈ سم ٹائم ٹو شفٹ. الٹا صاحب ہو گیا. ہاں تو وہ فوراً میرا, اس نے کہا آئی اسٹل ریمبر کہ اس نے کہا اٹیلینس انڈینس پاکستانی کین میک اینی فیک ڈاکومنٹس. اور شاید بنگلہ دیش کا کہا تھا, یہ مطلب باقیوں میں اٹیلینس کا کہا تھا. تو میں نے کہا اچھا. کہتا ہے بٹ دیز ڈاکومنٹس اس مطلب اس زمانے میں تو اے آئی تھا نہیں کہ آپ کوئی فیک فوٹوز بنا لیں یا کوئی چیز کر لیں. اس نے کہا دس از یور ریزیڈنسی, یو ول بی اپرووڈ ویری فاسٹ. خیر وچ آئی ڈیڈ. پھر میں نیو یارک میں جگہ دیکھنا شروع ہو گیا. تو ایک ڈیلر تھا, انڈین ڈیلر تھا, مجھے کہنے لگا کہ سعید تم یو آر اوپننگ اے گیلری ہیئر ان نیو یارک. ہی واز ون آف مائی بائر. میں کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اس کو کسی نے پاکستان سے بتایا. اچھا کہ آپ اس سے بڑا سامان خریدتے ہیں تو وہ تو خود آنے لگا. چاہ رہا ہے. اب اوبیسلی دیکھیں میری سورس فرق تھی. ہم تو مین ان کو ٹاپ ڈیلرس کو واز ون آف دی مین جو ان کو چیزیں دیتے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار ڈونٹ ڈو اٹ, نیو یارک میں مت کرو. یو ہیو مین 5 clients ان نیو یارک, بہت اسٹیٹس ہیں, کہیں اور چلے جاؤ, اور یہ 5 clients انکلوڈنگ مائی سیلف ہم بھی تمہارے پاس رہ جائیں گے. اگر تو 5 سال کے پیسے تمہارے پاس ہیں اینڈ اف یو کین سسٹین یور سیلف نیکسٹ 5 years, میں کہ جی ایسے تو نہیں ہے.
تو کہتا ہے اگر ایسے نہیں ہے تو مت کرو, بیکاز ویل میک شیور انکلوڈنگ مائی سیلف کہ تمہارا کام نہ چلے. یہ سوری ٹو کٹ یو, لیکن یہ مافیا ٹائپ ہے, یہ دھمکی تھی ایک لحاظ سے, ایک لحاظ سے مطلب بڑی پولائٹ تھریٹ کہ مت کرو, مطلب کہیں اور چلے جاؤ, بیکاز دیکھیں میں اگر ایک چیز ان کو دیتا ہوں, جیسے میں نے ان کو اپنے سامنے ایک چیز دی, ابھی میری بات ہی ہو رہی تھی, آئی سیڈ کہ لاسٹ $5,000, تو کلائنٹ واکڈ ان, باہر بہت ٹھنڈ تھی تو اس نے مجھے شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا باہر چلے جاؤ, تو اس کے ساتھ اسٹڈی تھی بالکل اس کی گیلری کے ساتھ چھوٹی سی, اس نے کہا آپ وہاں بیٹھ جاؤ. میں وہاں چلے گیا تو میں نے وہ ٹیبل پہ پیس پڑا تھا, اینڈ ہی سولڈ دیٹ پیس فار $25,000 5 times اسی وقت. دا فرسٹ تھنگ تو ہی سیڈ کہ یار اے ویری بیڈ تھنگ ہیپنڈ. میں کہ نو, ہی از یور کلائنٹ, یو سٹنگ ایٹ میڈیسن ایونیو فرام لاسٹ 40 years. میں کہ دس گائے از ناٹ گوئنگ ٹو بائی فرام می, مطلب obviously مطلب, تو میں کہ جی آئی ایم ہیپی کہ یو سو. میں کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ 4 سے 5 ٹائم نہیں بیچو گے تو تو میں نے کہا میں آپ کو $5,000 کا دے رہا تھا, تو مطلب مجھے آئیڈیا ہے, آپ اس چیز سے مت, میں یہ نہیں کہ کوئی پرائسز بڑھا دوں گا, مگر یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں صحیح, مگر میں نے یہ ایم کر لیا تھا کہ میں نے یہاں گیلری کھولنی ہے. تو وہ خیر اسی ڈیلر کے فادر نے مجھے کہا کہ تم اس طرح مت کرو, تو مجھے اس کی بات کلک کی. تو میں ویسے ہی, میری وائف کے کزن تھا منیاپولس میں, تو میں منیاپولس چلے گیا, وہاں مال آف امریکہ چلے گئے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو اس کی سراؤنڈنگز ہیں کافی پیسے والے لوگ تھے. منیاپولس کا ایریا جو, تو وہ بھی آپ چیز سارا دیکھتے, اور مال میں بہت, تو ادھر 2-3 انڈین آرٹ گیلریز تھی, پاکستانی کوئی نہیں تھا. تو وہی بات ہو, انہوں نے کہا جی انٹرویو لیں گے, کوئی 3 انٹرویوز ہوئے, انہوں نے وہ ڈاکومنٹس دیکھے تو دے اپرووڈ. تو آئی واز دا فرسٹ پاکستانی گاٹ اپرووڈ ان مال آف امریکہ ٹو اوپن اے گیلری. تو میں نے کہا چلو, اس نے بڑے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائے جو بڑے سخت تھے میرے لیے, کہ جی دیر از نو ہالیڈے ایکسیپٹ کرسمس والے دن آپ 6 بجے بند کر سکتے ہیں, باقی مطلب 7 days a week 365 days صبح 9 بجے شارپ مال کھلنا ہے اور رات 11 بجے بند ہونا ہے. واٹس ایور 10 کے 11 ٹائم تھا. تو اس سے پہلے آپ بند نہیں کر سکتے. کوئی اللہ معافی دے, کوئی ڈیتھ ہو جائے, کوئی خوشی ہے, کوئی غم ہے, مطلب آپ ہو یا نہ ہو, مطلب تو پہلے کچھ سال تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ, اور میرے بچے بھی چھوٹے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے مال سے باہر گیلری لے لیں تو اس میں آپ کے پاس یہ ریسٹرکشن نہیں. مگر مال میں مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ اتنا بندہ آتا ہے کہ اگر اس میں سے 2% بھی میرے پاس آ جائے تو ہیوج تھے. تو اینڈ مال آف امریکہ واز دی بگیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آئی تھنک ابھی بھی شاید 2nd نمبر پہ ہی ہے. 10,000 گاڑی کی تو پارکنگ ہے اس کے پاس. تو پارکنگ میں آپ گاڑی کھڑی کر کے تو آگے جو چھوٹی گاڑی آپ کو لے کے, ہاں اتنا بڑا. And that is owned by Iranian. Oh, really? 2 Iranian بھائی تھے. تو خیر I got approved, اور لکیلی میں نے, شکر ہے کہ I said کہ I will come after میرا ایگریمنٹ آپ کریں after 2 months because I have to go and get the things, اور یہ وہ, تو اتنا مجھے ٹائم دیں. پھر ان کا ایک اسٹینڈرڈ تھا کہ آپ میں کہتی ٹھیک ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ایگری کر لیا. میں نے ان کو چیک نہیں دیا, تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دس پلیس از ریزروڈ فار یو. اور کانٹریکٹ بیچ میں کوئی بندہ تھا تو سارا کچھ ہو گیا, اور میں پاکستان آ گیا. میں ساری بائنگ کر رہا تھا اور شفٹنگ کا سارا کچھ. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ بیچ میں جب ہم نیو یارک تھے, جب میں نیو یارک جگہ لے رہا تھا, تو میری وائف نے مجھے کہا کہ یار اگر آپ سپوز 10 روپے پاکستان بناتے ہیں اور 40 روپے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں بنائیں گے 4 times یا 5 times, تو لیٹس گو بیک. مطلب یار یہاں تو اوبویسلی وہ مطلب بچے چھوٹے تھے, سارا وہ بہت اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ تھی, اور میرے لیے ایک بہت تھا کہ میں اپنی مدر کے ساتھ بہت اٹیچ تھا. تو میں اپنی مدر میری ادھر آ نہیں سکتی تھی, وہ 6 مہینے انہوں نے یہاں آنا تھا میرے پاس 6 مہینے. تو شی واز ویری سیڈ کہ میں جا رہا ہوں یہ. تو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا چلو
تمہاری لائف کے لیے اگر اچھا ہے تو چلے جاؤ. مگر شی واز کوائٹ اپسیٹ. تو میں اس وجہ سے بھی کافی ڈسٹرب تھا. مائی وائف واز آلسو ناٹ مینٹلی پریپیئر. میں کہ یار 42nd اسٹریٹ کے پیچھے 38 اسٹریٹ پہ ہم رہ رہے ہیں اور اتنی پرائم لوکیشن میں, اور اس کے بعد تم یہ باتیں کر رہی ہو, مطلب آر یو سیریس؟ میں کہ یہی شروع میں ہوتا ہے obviously, جب دوست بن جائیں گے اور ہو جائے گا تو پھر it takes time. It takes time. I can understand your feelings. تو کچھ نہیں ہوتا. خیر وہ چپ کر گئی. خیر ہم پھر میں نے A+ میں کر کے, میں لاہور میں اس وقت بائنگ کر رہا تھا For Minneapolis اور چیزیں اور سارا. صحیح. تو بائنگ کر کے واپس آیا اپنی سسٹر کے گھر, تو ٹی وی دیکھ رہا تھا تو Twin Towers گر رہے تھے اس وقت سامنے. میں نے کہا یہ 11 سپٹمبر 28 اگست کو میرے خیال میں واپس آیا تھا, تو 11 سپٹمبر کو یہ ایپیسوڈ ہوا. تو ایپیسوڈ کیا ہوا, مطلب یہ جو 9/11 ہوا. اور میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوچا کہ اب مجھے جانا چاہیے کہ نہیں. کیونکہ رات وہ لینڈسکیپ پورا چینج ہو, وہ سارا سینیریو, مطلب میں I got confused. And when I got confused, تو میں ڈیسیژن بہت جلدی اور ڈیسائیڈ کرتا ہوں, either here اور مطلب میں کہ نہیں یار پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا, میری ماں بھی خوش نہیں ہے, میرا دل بھی نہیں کر رہا, مطلب اتنا میری نیچر بہت فرق ہے, دوستی یاری یہ وہ سارا کچھ, سارا دن کام کرو مگر. اور یہاں کی لائف میں دیکھ چکا ہوا تھا امریکہ کی, کہ بہت ایک تو ہے نا کہ بہت جو بیچارے مڈل کلاس ہیں ان کے لیے تو بہت ٹف لائف, ویری ٹف لائف. اور جو ہائی اینڈ ہے وہ ان کے لیے بھی بہت ٹف ہے. مطلب میں ڈاکٹر کے کلائنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے یار ہماری کوئی لائف نہیں ہے, تو ہم ڈاکٹر ہیں اور کوئی لائف نہیں ہے, اس پیسے کا کیا کرنا ہے, اتنا پیسہ یہ وہ, جب بچے ہی اپنے قابو میں نہیں آ رہے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں. خیر تو میں نے کہا شاید یہ خدا کی طرف سے کوئی ہے کہ سارا کچھ ہونے کے بعد. خیر میں نے 2 سال ریزیڈنسی رکھی, میں ٹیکس دیتا رہا, اور وہ شاپ بھی وہ میں نے چھوڑ دیا. اچھا وہ چھوڑ دی, مال چھوڑ دیا. وہ میں نے کانٹریکٹ ہی سائن نہیں کیا, میں نے چیک بھی نہیں دیا تھا. تو میں نے کہا بیکاز 11 سپٹمبر کے بعد ان کو بہت سمجھ آ گئی تھی کہ بہت لوگوں کو, تو میں کہا آئی ہیو چینج مائی پلانس, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ. اور اس سے پہلے میں بہت جایا کرتا تھا, ویسے بھی بزنس وہاں میرا ماشاء اللہ بہت اچھا تھا, تو میں ایٹ لیسٹ 3 to 5 times in a year I used to go to نیو یارک اور امریکہ جو بھی, مگر زیادہ نیو یارک میں میرا کام ہوتا تھا. پھر میں نے وہ مطلب ڈیسائیڈ کر لیا, 2 سال میں نے ٹیکس دیا, تیسرے سال میں نے شاہ صاحب کو کہا, میں کہ شاہ صاحب ٹیکس نہیں دینا, لیٹس کلوز دس چیپٹر, بیکاز میں ٹیکس دیتا رہا تو میرے ذہن میں رہے گا کہ میں بھی میں شفٹ ہوں گا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو, میں پاکستان میں ناؤ آئی ایم ڈوئنگ ویری گڈ, اور میں یہاں ہی اس کو بڑھاؤں گا. Amazing. And now, mashallah, Antiqua is running. I know you're involved. Your son is also involved. My son is also doing involved. some very good social media. Mashallah, no, it's taken on a new. It's entered the 21st century now. Exactly. But again, no regrets. You are now extremely, because you said you make decisions. I have a very big weakness کہ میں فیصلے بہت جلدی لے لیتا ہوں. نہیں, I believe کہ دیکھیں اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں کہ میں خود بہت جلدی لے لیتا ہوں, مگر کئی دفعہ ایک بھی غلط ڈیسیژن جلدی میں ہو جائے وہ غلط. مگر تھینک گاڈ کہ آئی بین ویری لکی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. 1-2 دفعہ ہو گیا, ہو جاتا ہے, جب آپ رسک لیتے ہو اور ڈیسیژن لیتے ہو تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. مطلب اگر آپ بیچ میں رہو گے نا, دیر آر پیپل, بہت لوگ ہوتے ہیں دے آر ویری کنفیوزڈ. میرے کچھ دوست ہیں جو بہت کنفیوزڈ ہیں اور وہ لائف میں کامیاب نہیں ہوئے, بیکاز وہ ڈیسائیڈ ہی کرتے رہے کہ یار, تو میں کہ یار ناؤ اٹس ٹو لیٹ کہ اس عمر میں آگے مطلب آگے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو وہ خیر because you have to keep the ball rolling. Exactly. غلط بھی فیصلہ ہو doesn't matter, you have to keep. وہ پھر اس کے بعد میں نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا. میں پھر اس کے بعد مطلب I used to travel, مطلب obviously مطلب اتنا زیادہ میں پہلے کراچی پہنچتا تھا, مطلب انڈیا, نیپال, ایجپٹ, چائنا, ٹرکی, ایران,
سری لنکا، برما، جو بھی جی ان جگہوں سے جگہ لایا تھا. کراچی آتا تھا، کراچی ایگزیبیشن کرتا تھا پی سی میں. پھر لاہور کنٹینر لایا، لاہور پی سی میں ایگزیبیشن کی. میرٹ آیا، میرٹ میں ایگزیبیشن کی. اس کے بعد گیلری پہ لایا، سامان بیچا، 3 مہینے بعد پھر چلے گیا. تو مطلب میں بہت اس لحاظ سے محنت بھی بہت کی، اور اللہ نے میرا ساتھ. میں 1 مین آرمی تھا شروع سے، اور میں خود ہی جاتا تھا. میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا تو مجھے کوئی چیز نظر آتی تھی تو مطلب میں نے دیکھا یار یہ بڑا اچھا آرٹ ہے، تو چلو جی برما چلے گئے. نائس. برما اچھا وہ نہیں ملا تو کچھ اور مل گیا، یہ نہیں ملا تو اور مل گیا. مطلب آپ ٹریول کرتے ہو تو 100 چیزیں سیکھتے ہو. پھر میں باہر جا کے ایگزیبیشنس لگانا شروع ہو گیا. تو بیچ میں ٹھیک ہے کچھ اچھی نہیں بھی رہی، پھر اچھی بھی رہی. پھر اس طرح اللہ نے ساتھ دیا. پھر میں نے پراپرٹی خریدنی شروع کر دی. لکیلی بڑے ٹائملی، جو آئی فیل کہ میرے فادر نے 67 میں آ کے اس ٹائم پہ شاید سوچ ایسی تھی کہ یار لے لیں گے. مطلب یہ سیمنز والا پلازا اس وقت 1.5 لاکھ روپے کا تھا. میلڈی سینما واز فار 16 lakhs اور 20 سال کی قسطوں میں. ان 1967 28 لاکھ روپے کی کورڈ مارکیٹ 56 شاپس، اور وہ پتہ نہیں 25 سال کی قسطیں تھی. آپ یہ سوچو کہ لوگوں کے پاس اس طرح یہ حالت ہوتی تھی. ڈاؤن پیمنٹ آپ نے تھوڑی سی کرنی ہوتی تھی. اور میرے فادر نے خیر شروع میں بہت ماشاءاللہ اچھا کام کیا. ہی یوزڈ ٹو میک، ہمیں بتاتے ہیں کہ ان ارلی 70s mid 70s he used to save 1,000 rupees a day, which was a lot of money at that time. تو وہ ان کا خیال تھا کہ میں کبھی بھی کوئی بھی پراپرٹی خرید لوں گا اور ابھی میں بزنس میں ڈالوں. اور وہ بہت اتنا بزنس چلتا تھا کہ ان کو ان ریٹرن مطلب اس وقت کابل بہت جاتے تھے، وہ انڈیا جاتے تھے، انڈیا سے بندے سامان لاتے تھے. ایران سے بہت ہوتا تھا. تو ان کا یہ تھا کہ کبھی بھی لے لیں گے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان دی ایج آف 38 ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا پھر 1 سال کے لیے. تو وہ بیچ میں ہمارا ایک ٹیوٹر آتا تھا، تو اس نے مطلب وہ ہر وقت بیٹھا ہوتا تھا والد صاحب کے ساتھ. تو اس نے پھر گیلری کھول لی اور ہمارے سارے کسٹمرز توڑ کے وہاں لے گیا. خیر دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. ہاں یہ لائف میں. سو پاکستان سے پھر محبت ہے اب آپ کو؟ پہلے بھی تھا I'm sure, but it has served you well. نہیں بہت I'm very happy. No regrets. میں بہت خوش ہوں. اور مطلب I think مطلب مجھے کبھی بھی ریگریٹ نہیں ہوا، اور مجھے کبھی نہیں ہوا میں باہر سیر کرنے کے لیے جاؤں that's fine، پارٹی کرنے کے لیے جاؤں that's fine، مگر یہ رہنے کے لیے نہیں جا سکتا. ایک زمانے میں نے دبئی کا سوچا تھا. میں ابھی پیچھے کچھ سال پہلے کراچی کا، بیکاز مائی مین کلائنٹس آر فرام کراچی اینڈ لاہور. اسلام آباد میں بہت کم ہے. تو کراچی کا مجھے بہت تھا، میرے کلائنٹس بہت گئے تھے. تو مگر اس کے لیے مجھے جانا بہت ضروری تھا. ابھی میرا بیٹا اور میری ڈاٹر ان لا کو بھی بہت شوق ہے، وہ دونوں بہت وی آر دی فرسٹ ون رادر دے بوتھ ٹرائڈ. فرسٹ اسٹیپ ایک ہے امریکن، مطلب جہاں آپ ملینز آف کسٹمرز ہیں. تو وی ور دی فرسٹ پاکستانی رادر دے ٹرائڈ. ان کے 3 انٹرویو ہوئے اور 90 دن بعد. تو ادھر آپ 20 آرٹیکل بھیجتے ہو اور ان میں سے 5 اپروو ہوں گے تو آپ کو وہ اپروو کریں گے. پہلے تو وہ انٹرویوز اپروو ہوتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری پوری لیتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا چینل ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ٹرائی کریں. میں کہا کرو. بہت لوگوں نے ٹرائی کیا پاکستان میں، آرٹ سے ریلیٹڈ نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا وہ 20 پکچرز مانگ رہے ہیں، کن چیزوں کی پکچرز تھیں، اور ان میں سے 5 کوشش کیجیے گا جو اپروو ہونے چاہیے. تو میں نے ان کو 20 آئٹمس کی پکچرز، میں نے کہا یہ پروفیشنل فوٹوگرافر سے لے کے یہ بھیج دو. آپ یقین کریں all 20 پکچرز ور اپرووڈ. ماشاء اللہ. تو وہ تب سے وہ فرسٹ اسٹیپ کے ساتھ دونوں کام کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ ویری گڈ ماشاء اللہ. اینڈ وی ور دی فرسٹ پاکستانی آرٹ ڈیلرز ہو گاٹ اپرووڈ فار فرسٹ اسٹیپ فرام پاکستان. شاید پاکستان سے 3 وینڈرز ہیں، ایک ماربل والا ہے
اور ایک کوئی اور ہے تیسرا مجھے For those who are not familiar, this is a platform where art dealers. There's a platform for everyone. Not مطلب millions of جس کا جو انٹرسٹ ہے نا, جس سے آرٹ سے انٹرسٹ ہے تو وہ فرسٹ اسٹیپ میں جا کے آرٹ سے ریلیٹڈ ڈالے گا, تو اس میں ڈالے گا کہ مجھے ایشین آرٹ چاہیے یا یہ چاہیے, تو وہ تصویریں ساری آ جائیں گی. دے آر دی گرینٹرس. وہ آپ کو پیسے آپ ان کے پاس بھجوائیں گے. مطلب اف یو آر اے بائر, تو سپوز جو بھی ڈیل ہوتی ہے تو آپ پہلے پیسے ان کے پاس جاتے ہیں, چیز میں آپ کو ڈلیور کر دوں گا ود ان 10 days. آپ یس کریں گے تو ادھر سے چیک ریلیز ہو جائے گا. فینٹاسٹک. تو وہ مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے جو پکچر میں دیکھی تھی یہ وہ چیز نہیں پہنچی ہے, تو فرسٹ اسٹیپ ان کو پیسے واپس کر دے گا اور آپ کو چیز واپس آ جائے گی. امیزنگ. تو وہ آپ کو مطلب یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور ماشاء اللہ وہاں بہت اچھے کسٹمرز ہیں, مطلب جو انہوں نے بہت دونوں نے اسٹرگل کی. اور نہیں اللہ کرے کہ اینٹیکوا کنٹینیوز ٹو گرو اینڈ کنٹینیوز ٹو سی سکسیس. چھوٹے بیٹے کو میرے بالکل شوق نہیں ہے. ہی از ود موبلنگ ود HR ڈپارٹمنٹ. اس نے شروع سے کہہ دیا تھا کہ بابا I don't want to do business. You see, entrepreneurship isn't for everybody. It's not for everybody. But we have to switch gears now in the interest of time. And وہ مسٹر میریکل کی کہانی میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے لائف میں کافی سویئر ایک حادثہ ہوا اینڈ یو سروائیو ٹو ٹیل دا اسٹوری. اینڈ اٹس اے فیسنیٹنگ اسٹوری جو آپ نے میرے ساتھ اور کئی لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا. آپ آف کورس اس سے گزرے بھی تھے. اف یو ڈونٹ مائنڈ for the audience, take us back to that day and ہوا کیا اور کیسے ہوا اور کیا ہوا for someone who doesn't know you, please. دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ I was the best arm wrestler of Pakistan, not Islamabad, the best arm wrestler of Pakistan. So let's go right now. Right now I'm not allowed to. He'll beat me. نہیں I won't be able to because میں آپ کو جب آپ مسٹر میریکل جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد I can't do. تو اور وہ نیچرلی بیکاز میں کالج لائف میں بوٹنگ اور رائڈنگ بہت کرتا تھا. ایتھلیٹک کافی تھے. ہاں مطلب میرے یہ سوئمنگ اسلام آباد کب چلے گئے, بوٹنگ میں 4 گھنٹے کرتا تھا. اینڈ دیٹس اور میرے نیچرل رسٹ بہت اسٹرانگ تھی, تو جس سے میرے آئی واز فزیکلی ویری فٹ اسٹرانگ. مطلب آپ یہ کہہ لیں میں ایسے, مگر یہ جو جینیٹک میری پرابلم آئی ہے جو آپ مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. آئی واز پرفیکٹلی فائن. اینڈ آئی واز ان 2009 میں دبئی پہنچا. اس رات ہوٹل میں چیک ان کیا, نیچے مطلب جا کے بیٹھ کے میرا برادر ان لا وہاں ہوتا ہے. برادر ان لا ہم زلف کو بھی کہتے ہیں. تو وہ ان کا ہی ایک ہوٹل تھا, اسی میں ٹھہرا ہوا تھا. اشوانی صاحب کے ساتھ صبح میری میٹنگ تھی, سیٹ کے ناشتہ میرے ساتھ کرنا. میں نے کہا سر میں آ گیا ہوں دبئی. ان کا بس میں گاڑی بھجوا دوں گا 8:30. تو ان کو پتا تھا کہ ٹائم کے معاملے میں آئی ایم ویری بزنس, اور اس کے بعد پہلے ناشتہ کریں گے پھر کام کی بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. اشوانی صاحب ان دنوں میں دبئی شفٹ ہو گئے تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2009. بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں نیچے سے میرا برادر ان لا نے کہا, وہ ابو دھابی رہتا تھا, اس نے کہا میں نکلتا ہوں, تو نے بھی صبح جانا ہے. تو میں اوپر آ گیا کمرے میں, کھانا شانا کھا کے سارا بالکل نارمل ایوری بالکل بالکل اٹ واز. آپ کو یاد ہے کلیئرلی؟ ہاں کلیئرلی بہت. مطلب آیا ہوں تو میں فیلنگ کمفرٹیبل. میں نے کہا شاید پرانس کھائے ہیں, تو میں نے نائٹ سوٹ پہنا. تو جسٹ واکڈ ان واش روم میں. جب میں نے اپنی شکل دیکھی تو آئی واز سویٹنگ لائک. تو میں نے کہا یار میں نے تو منہ تو دھویا ہی نہیں ہے, تو یہ پسینہ کہاں سے اور یہ پانی کہاں سے گر رہا ہے. تو اس وقت بہت گھبراہٹ شروع ہو گئی. تو میں بس باتھ روم سے واش روم سے باہر آیا اور میں نے چین کھولی, اور میں آئی وانٹیڈ ٹو ڈائل 0 فار ریسیپشن, مگر میں وہاں اس سیٹی پڑی تھی تو میں اس پہ گر گیا. آپ بالکل اکیلے تھے؟ اکیلا تھا. آئی واز آل لون. اور وہ نوکیا کا اس زمانے میں فون ہوتا تھا, تو بس زندگی لکھی تھی. تو میں
آئی کونٹ موو, اور میں زیرو ڈائل نہیں کر سکتا تھا, وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا, اور فون دبانے کی کوئی ہمت نہیں تھی. تو ایک فون بیل بجی اور میں فون اٹھانے لگا تو بند ہو گئی, مطلب کافی بیلز بجنے کے بعد. تھینک گاڈ کہ ہی کالڈ اگین مائی بردر ان لا. وہ ہی سیڈ کہ واٹس رانگ, فون کیوں نہیں اٹھا رہا, سو گیا ہے. تو اس نے کوئی جوک کریک کیا تو which I can't say. تو میں نے کہا نہیں یار جمیل دیس. اس نے جب میری آواز سنی تو اس نے کہا کہ ہارٹ پہ. میں کہا بہت, مطلب دیکھیں یو کانٹ ایکسپلین ان ورڈس کہ ہاؤ پینفل اٹ از ہارٹ اٹیک ہونا. But this was, again, just for the viewers, this was at this time 3, or yeah, this was just a single, or you don't know کہ کتنے ہوئے اس ٹائم پہ. نہیں یہ تو ابھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے اٹیک ہو بھی رہا ہے. ہو رہا ہے, مطلب پریشر پڑ رہا تھا, اور اتنا زیادہ پریشر پڑ رہا تھا کہ آپ مطلب جیسے ایکسپلین کر لیں کہ ہاتھی آپ کے پیر آپ کے اوپر چیسٹ پہ رکھ دیں. تو وہ خیر وہ اوبیسلی ہوٹل ان کے انڈر آتا تھا. تو اس نے جی ایم کو فون کیا. اس نے کہا سر جی ایم, وہ میں تو ابھی گھر گیا ہوں مگر میں ایمبولینس بلا رہا ہوں, یہ وہ. خیر وہ چین شکر ہے میں کھول چکا تھا, بندے لے آئے, مجھے لے کے نیچے پہنچے. دے آر ویٹنگ فار ایمبولینس. میں کہ دیر از نو ٹائم فار ایمبولینس. ڈیوٹی مینیجر نے اپنی گاڑی نکالی. When you were pulled out in a stretcher from the hotel, نہیں وہ مجھے اٹھا کے لے گئے. اٹھایا بس. میں نے کہا بیکاز وہ اتنی زیادہ پین تھی, بیکاز جتنی ینگ ایج میں ہوگا نا اتنا زیادہ پینفل ہوگا. دو آئی واز ان 40s, ارلی 40s کی بات ہے. جتنے ینگ ایج میں ہوگا اتنے زیادہ پینفل. اینڈ دس از اے فیکٹ. ہاں اب جیسے آئی ایم ماشاء اللہ 60+. اب اگر ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا, کوئی ضروری نہیں ہوتا. یس یس آئی انڈرسٹینڈ. کئی دفعہ آپ کارڈیک اریسٹ میں بھی چلے جا سکتے اللہ نہ کرے. مگر بیسیکلی جتنی ینگ ایج میں, جیسے 30s میں بہت کم لوگ سروائیو کرتے ہیں, 40s میں بہت مطلب 20% چانس ہوتا ہے سروائیول کا, 50s میں زیادہ 50% چانس ہوتا ہے, 60s کے بعد 75% چانس ہوتا ہے سروائیول کا. مطلب ہارٹ اٹیک ذرا تھوڑا سا مطلب صحیح کم ہو جاتا ہے اس کا پریشر جو ہوتا ہے, جو میں نے دیکھا اور سنا ہے. خیر اٹ واز سو پینفل. تو میں نے ڈیوٹی مینیجر نے نکالا. وہاں الراشد ہاسپٹل ہے دبئی میں, دیٹ از فار رائل فیملی, مگر وہ لیبر کو بھی ایمرجنسی میں ضرور ٹریٹ کرتے ہیں. وہ پاس سب سے وہی تھا ہوٹل کے, تو وہ اس میں لے کے گھس گئے. اور میرے بچوں نے, مجھے آج تک یاد ہے, مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ دی تھی. تو آئی واز ویئرنگ دیٹ چپل, کینچی چپل, جو میرے پاس آج بھی ہے. اچھا. تو وہ میری چپل گر گئی جب انہوں نے بھی ایمبولینس سے وہ اس گاڑی سے نکال کے اسٹریچر پہ ڈالا. تو میں نے اسے کہا کہ میرے بچوں نے دی ہوئی تھی, تو مجھے بہت تھا کہ صحیح. اس وقت مین اسٹور ہوتا تھا وہاں سے لے کے, تو بڑا تو میری اٹیچمنٹ تھی اس کے ساتھ. خیر ہم ادھر چلے گئے, ایمرجنسی میں لے گئے. وہاں خیر ایمرجنسی ہوتا ایکسیڈنٹ. ایک فرینچ ڈاکٹر آ گیا, ایک لیبنیز تھا, ایک انڈین تھا, مطلب پوری ٹیم آ گئی. ود ان مطلب 13 منٹس میں آئی واز ان آئی سی یو ایٹ دیٹ ٹائم. مطلب ایمرجنسی میں پہنچ چکا تھا. وہ کہتے ہیں جب فرسٹ گولڈن آور ہوتا ہے, اگر آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ مل جائے تو یو کین سروائیو. تو اینڈ بائی دس پوائنٹ آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ نہیں وہ تو مجھے پتہ لگ گیا تھا ہارٹ کا. وہ تو اتنا زیادہ ہو رہا تھا, مطلب وہ بہت زیادہ جو مطلب کر سکتے تھے. اس نے کہا کہ دین ہی سیڈ کہ میں کہا آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور. مطلب مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اٹس آل اوور. تو اس نے کہا کہ اچھا. گورو نے پوچھا کہ جو فرینچ تھا, اس نے ہی سیڈ کہ وی ہیو ٹو پٹ جو لائف سیونگ انجیکشن جو بین ہو چکے ہیں, جی جی جی, وہ اس وقت لگاتے تھے. ہاں تو کہ وہ وی ہیو ٹو گو تھرو. تو میں کہ گو ہیڈ. میں کہ ڈاکٹر ڈو ہیو اینی چوائس؟ کہتا آئی ڈونٹ تھنک سو. تو اس نے کہا سائن کرو بیکاز دیر از نو ون. تو میں نے کہا سائن کرنے کی تو مطلب سچی بات ہے, آئی ڈونٹ نو کیا اس نے. آئی ریمبر کہ سیٹ کے سائن میں نے پینک کر دیا بس. اور اس نے جیسے ہی اس نے کچھ بولا کہ اس کے either you will be saved, either you can be paralyzed, اور تیسرا پتہ نہیں مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے. تو میں کہا go ahead because I can't take it anymore because I think it's all over. تو وہ خیر اس نے لگایا ہی جیسے آئی تھنک آدھا پریس کیا تو I said کہ
مجھے نہیں پتا کہ آدھا کہ کیا یہ پورا کیا، وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا جب دوسرا اٹیک ہوا کہ آدھا پھر انہوں نے دوسری دفعہ کیا. تو آئی سیڈ کہ آئی ایم فائن. تو ایک دم مجھے ہوش آئی. وہ انسٹنٹ مطلب آپ انسٹنٹ مطلب وہ ایک دم انسٹنٹ آپ کو ریلیف دیتا ہے. وہ جو کلاٹ پھنس رہا تھا جو بھی you probably felt amazing at that ہاں آئی سیڈ کہ آئی ایم فائن, آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر, آئی ایم کوائٹ ریلیکسڈ. تو یہ 45 منٹس گزرے ہوں گے تو پھر وہی چیز شروع ہو گئی. پھر میں کہا جی مجھے بہت پین دوبارہ شروع ہو گئی. تو وہ خیر وہ ساری چیز وہ سارے ڈاکٹرس کھڑے تھے بیکاز میری کنڈیشن ان کو آئیڈیا تھا. تو میں کہا جی بہت پھر دوسرا بھی بہت زیادہ خیر انہوں نے اسی وقت دوسرا اٹیک ہوا تو انہوں نے پھر سے کر دیا. ہاف انجیکشن جو تھا میرا خیال سے آئی بلیو انہوں نے وہ لگایا. اس کے بعد میں نے کہا تیسرا مجھے کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد ہوا quarter to 5 بٹ دیٹ واز ویری مائلڈ. تو مگر دے سیٹ کے اٹس ہارٹ اٹیک جسٹ تو دے سیٹ کے But this is 3 now within 4 hours. 4 hours. اور اس وقت تک میرا برادر ان لا واپس پہنچ چکا تھا ہاسپٹل میں ابوظہبی سے واپس آ گیا ہوا تھا. تو اس نے کہا فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ 7:30 ہم آپ کو لے جائیں گے اینجیوگرافی کے لیے بیکاز وی ڈونٹ نو واٹس دا کنڈیشن ان سائڈ تو وی ہیو ٹو سی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انڈین ڈاکٹر سے میری کافی بات چیت شروع ہو گئی. بڑا سویٹ تھا, بڑا اچھا. اس نے میرا بہت خیال کیا ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ جب جانے لگے آپریشن تھیٹر میں تو اس سیٹ کہ کسی سے بات کرنی ہے تو آپ بات کر لیں. میں کہا نہیں میں واپس آ کے بات کروں گا. کہتا واپسی کے آپ کے چانسز بڑے کم ہیں بیکاز وی ڈونٹ نو کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے بیکاز ان 4 hours 3 میسو ہارٹ اٹیکس. تو اندر جا کے اللہ نہ کرے مطلب ہاں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اٹس بیٹر کہ اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون تو یو شوڈ. تو میں کہا اٹس ویری ارلی ان دا مارننگ بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹاک ٹو مائی وائف. میں کہا اف دیٹس دا کیس بیکاز اس وقت میری طبیعت ٹھیک تھی. تو آئی ٹولڈ مائی برادر ان لا میں کہ یار میری وائف کو ملاؤ. تو اس نے اس کو ملایا. اس نے کہا کہ یار اور میرے فون سے ملایا. تو what would you say in that moment? تو وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر تم کھڑی ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھی ہو. تو اس نے کہا کیا ہو جمیل بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں, عاصم کدھر ہے؟ تو اوبیسلی وہ گھبرا گئی اس ٹائم پہ. میرے فون سے انہوں نے کہا نہیں اس کی کچھ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہے تو وہ اس کے چیک اپ کے لیے لے کے جا رہے ہیں. میں کہ ادھر دے یار فون. پھر میں نے کہا بچوں کا خیال کرنا یار. آئی ایم ناٹ مطلب تھوڑا سا یہ نہیں میں نے کہا کہ مجھے 3 ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں. میں کہا بس بچوں کا خیال کرنا, اپنا خیال کرنا. مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے رات کو تو وہ اینجیوگرافی کے لیے جا رہے ہیں, بس دعا کرنا. اور یہ کہہ کہ میں جب ڈاکٹر نے آپ کو بولا کہ بہتر ہے کہ آپ ابھی کر لیں, اس ٹائم پہ آپ نے کیا سوچا؟ مطلب یا سوچ نہیں رہے تھے بس یو جسٹ وانٹڈ ٹو؟ اس وقت نہیں میں نے ایسا کچھ سوچا. میں کہ یار اگر یہ سچویشن ہے تو اب کیا اس ٹائم یو افریڈ؟ مطلب تھوڑا سا کوئی کسی قسم کا خوف یا کسی قسم کی؟ نہیں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب کیا ہوگا. اور مطلب میں نے کوئی حالانکہ میری مطلب جینیٹک پرابلم تھی مگر میں نے کبھی بھی اس کو مجھے کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی اس سے پہلے آج تک کبھی بھی کوئی ذرا سی بھی بالکل. 40s میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. میرا بی پی بڑا پرفیکٹ رہتا تھا 80/120 رہتا. مطلب ابھی بھی بہت اب تو خیر میڈیسن سے رہتا ہے. میرا بہت 80/120 بس شروع سے یہ تھا. مطلب آپ 10 دفعہ کریں گے تو 10 دفعہ ہی آتا تھا. سارے لیول صحیح ہوتے تھے یہ ہوتا. تو وہ خیر میں گئے تو ڈاکٹر سیڈ کہ یو آر ویری لکی, تمہارا 5% ڈیمیج ہوا ہے. پتہ نہیں تمہیں کس کی دعا ہے. وتھ 3 میسو ہارٹ اٹیکس اور 1 آرٹری مین بلاک ہے. اسٹینٹ انہوں نے 1 ڈالا اور just 5% ڈیمیج. 5%. انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی بہت دعا ہے تمہارے ساتھ کہ مطلب یو آر بلیسڈ کہ with such a it's a new life for you and you are perfectly fine. اور خیر وہ 1.5 مہینہ انہوں نے مجھے وہاں رکھا. not in the hospital for hospital تو میں 3-4 دن رہا. تو انہوں نے کہا 2-3 دن تو آئی سی یو میں رہو گے اور اس کے بعد پھر بیکاز things are fine but still we under observation. تو اس کے بعد 4-5 دن کمرے میں رہو گے. تو کمرہ خیر انہوں نے کہا فری ہے سارا.
مگر یہ کمرہ بڑا اچھا تھا، مگر میرا بھائی آ رہا تھا اور میری وائف آ رہی تھی مسز بھی. تو اس نے کہا، میں نے کہا مجھے پرائیویٹ روم مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پرائیویٹ روم تو نہیں ہے، صرف پریزیڈینشیل سویٹ ہے. تو وہ مگر فار دیٹ یو ہیو ٹو پے. اور ہاں اسٹینٹ کا بھی انہوں نے کہا کہ ایک اسٹینٹ ہوتا ہے جو ہم فری ڈالتے ہیں، ایک ہوتا ہے 8,500 درہم کا اس وقت، اینڈ دیٹ از گولڈ پلیٹڈ اور سم تھنگ، دیٹ از مور فار لائف ٹائم جو اس وقت. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ول پے فار اٹ. وہ فری والا نہ ڈالیں. اور کمرہ میں نے کہا جب روم میں، ان کا پریزیڈینشیل سویٹ صرف خالی ہے، اینڈ دیٹ یو ہیو ٹو پے. پاکستانی کو 50,000 روپیز پڑتے تھے میرے خیال میں اس وقت. کتنے کا درہم تھا آئی ڈونٹ ریمبر. میں نے کہا اگر مرنا ہی ہے تو چلو اسٹائل میں ہی مرو، خیر. اچھا وہ جب کمرہ دیکھا تو آپ یقین کریں کہ وہ صحیح پریزیڈینشیل سویٹ تھا. اچھا وہ ٹوٹل گولڈن، مطلب دبئی میں فال سیلنگ، اور وہ اپنے آپ کو تھا اوبیسلی وہ رائل فیملی کا ہاسپٹل تھا. تو میں کہا چلو خیر ہے، اتنا بڑا ٹی وی. اور لیٹس گو ٹو دی بینک. آئی ریمبر آج تک ہاشوانی صاحب اور نوری آئے، دے ور دی فرسٹ ون ٹو ریچ ہاسپٹل. تو کہنے یار یہ تم ہمارے بڑے مزے میں رہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہا ہاں سر، بس میں نے کہا چلے خیر ہے، 4-5 دن رہنا خیر ہے بندہ. تو وہ خیر اس لیے کہ میری مسز بھی آ رہی تھی، پھر بھائی بھی آ رہا تھا، تو اس کے ساتھ مطلب بیڈ روم بھی تھا اور سارا کچھ. مطلب اٹ واز لائک اے سویٹ، پریزیڈینشیل سویٹ سمجھ لیں. خیر وہاں 4-5 دن رہ کے ڈسچارج ہو کے پھر میں کسی دوست کے گھر رہا کچھ دن. پھر اس کے بعد میں ابو ظہبی شفٹ ہو گیا. اوکے. پھر اس کے بعد عید آ گئی تو آئی آسکڈ ڈاکٹر کہ میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، پاکستان، بیکاز شی از ویٹنگ فار می اینڈ اٹس آلموسٹ 1.5. ان کو پتا تھا ان کو پتا تھا، مگر پتا تھا، شکر ہے کہ آئی ریکورڈ، تو وہ بتا دیا تھا ان کو. اس وقت تک نہیں پتا تھا جب تک میں کلیئرنس مل گئی. ہاں تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا. میری وائف بتا رہی کہ میری چھوٹی سسٹر آئی ہوئی تھی کراچی سے، تو دے بوتھ اسٹارٹ کرائنگ. بچے بھی چھوٹے تھے ایٹ دیٹ ٹائم، میرا بیٹا بڑا بھی چھوٹا تھا سارا. تو اس وقت پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اوکے، اس نے مجھے پرمیشن دی کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، فلائی کر لو. اب اتنی پوزیشن، اتنی تم نے اسٹرینتھ پکڑ لی ہے کہ خیر میں پھر آ گیا. میرے ساتھ ایک دوست تھا بھی، وہ میرے ساتھ آیا، ساتھ میرا بھائی تھا. ہم آگے سیکنڈ ڈے عید کے پہنچے. مائی مدر واز ویری ہیپی، فیملی واز ویری ہیپی. اور خیر پھر دوبارہ لائف اسٹارٹ ہو گئی. اور کوئی آئی یوزڈ ٹو اسموک سیگار. I smoked cigarette for 27 years. Yeah, I wanted to touch on that کیونکہ لاسٹ ٹائم میں جب آپ کے ساتھ بیٹھا بھی تھا آپ نے مجھے ایک باکس دکھایا تھا. ہاں. And that was your last box. Last box 7/10/2007. I smoked for 27 years and one day I decided کہ بس میں نے اس پہ ڈیٹ لکھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، اور آج بھی میرے ڈراور میں پڑی آفس کے، اور اس پہ انیشلس کیے 12 سگریٹس ہیں، ساتھ فلٹر ہے. سگریٹ فلٹر میں ہولڈر کے ساتھ پیتا ہوتا تھا. اور اس کے بعد میں نے سگریٹ کبھی نہیں پی. بٹ کمنگ بیک ٹو دیٹ ایکسپیرئنس، میں ایک کتاب پڑھا تھا، اٹس کالڈ مائی لاسٹ بریتھ. دس ہالی ووڈ ایکٹر ہو آلسو کیم ویری کلوز ٹو ڈیتھ. ہی گاٹ رن اوور بائی اے سنو پلاؤ ڈیورنگ ہالیڈیز. وہ بھی ایک لمبی اسٹوری ہے کہ ہز نیفیو بائی مسٹیک اس نے وہ سنو پلاؤ میں بیٹھ گیا تھا، تو نیفیو کو بچانے کے لیے وہ سامنے آ گیا، اینڈ دین ہی گاٹ کرشڈ. اچھا. And he was pronounced dead for I think few seconds or a few minutes. But he says in the book that he found the most peace during that time. And explain کرتا ہے بڑے اچھی طریقے سے کتاب میں کہ he said کہ I felt free. And not that I want to get into death, but I know now you don't remember exactly, but any sort of feelings, or how did that feel? I mean, when نہیں، جو پہلا ایپیسوڈ ہے نا، جو یہ 3 ہارٹ اٹیک کا، جی، اس میں تو اٹ واز ویری پینفل. it was just mostly pain. بہت زیادہ مطلب آپ یو کانٹ ایکسپلین ان ورڈس کہ ہاؤ پینفل از ہارٹ اٹیک. مطلب پراپر ہارٹ اٹیک از ویری پینفل.
آپ کو کئی دفعہ فیلنگ ہوتی ہے وہ گیسٹرک پین ہوتی ہے. اٹ از مور لائک ہارٹ اٹیک. وہ پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اب ہمیں بیکاز فیملی میں تھا تو ہمیں بڑا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھ لیں 10% ہوتا ہے وہ ہارٹ اٹیک. مگر مجھے اس میں یہ چیز نہیں آئی. اچھا, یہ میں آپ کو دوسرے میں جس میں مجھے مسٹر میریکل کا ملا جو پارٹ ہے وہ دوسرا پارٹ جو ہے جو آلموسٹ 2009 کے بعد اب 19 جنوری نہیں جی 19 جنوری 23 تو 9 کے بعد 14 ایئرس 23 رائٹ 19 جنوری 23 کی بات ہے جس وقت میں ایک روٹین چیک اپ کے لیے گیا. اور میرے تو اس کے بعد میں روٹین چیک اپ میرا 4-6 مہینے بعد ہر وقت ہوتا تھا. اینڈ سارے چیک اپس ہوتے تھے, ایکوز ہوتے تھے اور اسٹریس ٹیسٹ ہوتا تھا اور یہ تھا. تو میں 6 مہینے بعد مجھے یاد ہے مجھے ایک امریکن کارڈیولوجسٹ نے کہا تھا کہ اسٹریس ٹیسٹ اپنی لائف میں اب ضرور کرنا, باقی سارے ٹیسٹ صحیح آئیں گے. جس اسٹیج سے تم گزرے ہو اگر اسٹریس ٹیسٹ میں گڑبڑ آئے گی تو سمجھ جانا دیر از سم تھنگ رانگ. یہ باقی جتنے بھی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ یہ کراؤ گے ECG وغیرہ کچھ نہیں پتہ چلے گا. 6 months کے بعد اسٹریس ٹیسٹ ضرور رکھنا. تو میں ویسے 6 مہینے بعد کراتا تھا. تو میں ایک دن گھر آیا تو میں نے نیچے بیسمنٹ میں دیکھا لائٹس آن تھی تو میں نیچے چلے گیا. میں نے کہا پتہ نہیں بچوں نے لائٹس آن کی ہوئی. تو مائی سن واز دیر. میں کہا اچھا. اور میرے گھر میں مطلب اسٹیئرز بہت ہیں اور میں اسٹیئرز بہت ایک ایکسرسائز ہے تو اوپر نیچے اور وہ اٹس آلموسٹ 4 floors تو روف ٹاپ پہ جاتے ہوئے تو بہت زیادہ اسٹیئرز ہیں. تو میں بہت فریکوینٹلی اور بہت آرام سے چڑھتا تھا. تو دیٹ واز دی فرسٹ ٹائم کہ میں بیسمنٹ سے اوپر آیا تو مجھے تھوڑا سا ہلکا سا سانس چڑھا. خیر میں نے کوئی ایسا پانی پیا میں بھی شاید. سیم تھنگ ہیپن نیکسٹ ڈے. میں آیا تو بیسمنٹ کی لائٹ جل رہی تھی. میں پھر نیچے چلے گیا, دیکھا کچھ ہو رہا تھا. تو میں اوپر آیا تو پھر مجھے سانس چڑھا. تو آئی ٹولڈ مائی وائف میں کہ یار پتہ نہیں کیوں. کہتی ہاں کل بھی آپ نے کہا ہے اور آج بھی, تو آپ چیک اپ کیوں نہیں کراتے؟ میں کہا چیک اپ کے لیے تو ابھی ٹائم پڑا ہے 2 مہینے. کہتی نہیں کرا لیں بہتر ہے. میں کل کرائیں جا کے. میں کہا کل تو سگار کلب ہے بیکاز آپ کو پتہ ہے سگار کلب ہے ہمارا اسلام آباد میں. تو میں کہا کل سگار کلب ہے پرسوں کراؤں گا ٹیسٹ جو بھی ہے. تو وہ میں سگار کلب چلے گیا. تو بیکاز میں سگار پیتا تھا اس سے پہلے. جب میں نے سگریٹ چھوڑے تھے تو میں آئی یوز ٹو اسموک سگارس 1.5-2 cigars a day. مگر ان 3 ہارٹ اٹیکس کے بعد میں کچھ 8 سے 10-12 سگار پیتا تھا مہینے میں. میں نے بہت کم کر دیے تھے. اور بٹ میں بہت انجوائے کرتا تھا سگار. تو اس کے بعد میں نے کہا کل سگار پرسوں کا ٹائم لیتا ہوں. میں اپنا نارمل روٹین میں جا کے تو وہ مجھے تو سگار نہیں پی رہا. میں کہ یار کل میرا چیک اپ ہے تو میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں. تو انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ از فائن. میں کہا ایوری تھنگ از فائن. ویسے ہی روٹین میں چیک اپ ہوتا ہے. گھر میں چلے گیا. میں اپنا اسٹریس ٹیسٹ کرانے چلے گیا جس ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا. میں آئی یوز ٹو رن مطلب اسٹریس ٹیسٹ میں 11-12 منٹ 9 منٹ مطلب آپ نے منیمم 7.5 منٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ 10-11 منٹ کرتا ہوں رننگ. وہ اس میں پورے وہ آپ کو ایک اسپیڈ پہ لے کے آتے ہیں سارا یہ. تو اس سے آپ کی ہارٹ بیٹ اور ECG وغیرہ سارا. تو وہ after 3.5 minutes I looked at the doctor. The doctor was looking at me and said کہ میں کہا ڈاکٹر صاحب کہتا are you okay؟ میں کہا no. تو اس نے ساتھ ہی کہا اسٹاپ. تو اس نے کہا کہ what are the feelings؟ میں کہا جی I'm not comfortable. کہتا کچھ ECG میں بھی چینجز آ رہی after 3.5 minutes. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب مگر مجھے تو کوئی ایسی چیز مطلب کہتا نہیں کوئی چینجز ہیں گو ٹو یور کارڈیالوجسٹ. تو کہتا ہے کس طرح آئے ہیں؟ گاڑی چلا کے میں کہا ڈرائیور ساتھ ہے. کہتا ہاں گاڑی مت چلانا. میں کہا کیوں؟ ہی گیو می اے پل. ہی سیڈ کہ دماغ کے نیچے رکھ لو اور
میں کہتا ایوری تھنگ اوکے. کہتا یار اب آپ ان کے پاس جا کے چیک اپ کرائیں. وہ صاحب خیر میں نے ڈاکٹر کو کال کی, سیٹ کیا اچھا 6 بجے آ جاؤ. اس وقت کوئی 2-2:30 بج رہے تھے آفٹر نون کے. ریسرچ کے 6 بجے پہلے کلائنٹ ہی تم میرے پاس آ جاؤ. میں کہ اس طرح ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس نے مجھے تو کہتا ٹھیک ہے کم ایٹ 6 o'clock. تو نارملی ان کی اپوائنٹمنٹ تھوڑی دیر ہوتی مگر میری ان سے دوستی کافی ہو گئی تھی. تو یہ سیٹ کہ جب اس نے رپورٹس دیکھی تو کچھ اتنا بولا ہی نہیں. کہتے چلو اینجیوگرافی کرتے ہیں. کافی عرصہ ہو گیا. صبح 9 o'clock قائد اعظم ہاسپٹل, پہلے وہ شفا کے ہیڈ تھے, اب وہ قائد اعظم ہاسپٹل کے ہیڈ تھے. تو وہاں 9 بجے صبح آ جاؤ. تو فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ ویل ڈو اٹ. تو اس سے 8 سال پہلے بھی انہوں نے میری اینجیوگرافی کی تھی ایز اے نارمل روٹین میں. صحیح. تو ریسٹ کے مطلب ان کی عادت تھی پٹھان ہے جوک کرنے کی کہ یار یہ تو ماڑا تمہارے تو 2 اسٹینٹ پڑیں گے. تو میں نے کہا سر اچھا ڈال دیں. تو کہتا نہیں ایوری تھنگ از فائن, سب بالکل ٹھیک ہے. کہتا یار اگر میں نام نہیں لیتا بیکاز آبویسلی ہاں تو وہ کہیں اور ہوتے تو تمہارے کپڑے اور گھڑی دیکھ کے انہوں نے ڈال دینا تھا. مگر وہ بڑا نمازی ٹائپ ڈاکٹر تھا. اینی سیٹ کہ اور تمہارا مورال اتنا ڈاؤن ہو جاتا اور تمہارے بیوی بچوں کا تو یو آر پرفیکٹلی فائن. اس کے یہ 7-8 سال پرانی بات ہے. تو 9 بجے خیر ہم قائد اعظم ہاسپٹل چلے گئے. وہاں چیک اپ ہوا, سارا اینجیوگرافی ہوئی. تو ہی اسٹارٹ اسٹیئرنگ ایٹ می. میں کہ ڈاکٹر صاحب خیر ہے. میں کہ شاید وہی مذاق کرنے لگا ہے. یہ کہتا یار ماڑا ٹھیک نہیں ہے. میں کہ جی ڈاکٹر صاحب خیر ہے مذاق مت کرے. کیا اسٹینٹ پڑیں گے کوئی ایک آدھا؟ کہتا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ تو ذرا تھوڑا سیریس لگ رہا. میں کہا اچھا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, زیادہ پڑھیں گے اسٹینٹنگ میں؟ کہتا نہیں اسٹینٹ پڑھنا بڑا مشکل ہے. پڑھیں گے تو 6-7 پڑھیں گے اور اس میں 50% چانس ہے کہ یو سروائیو اور 50% ہے کہ یو وونٹ سروائیو. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب مگر واٹس رانگ؟ آپ نے تو 4 مہینے پہلے میرا سارا چیک اپ کیا, واز پرفیکٹلی فائن, ایکو شیکو ہوا ہے. تو اس سیٹ کہ نہیں نو آئیڈیا کہ کیا, مگر گو فار اوپن ہارٹ سرجری. میں کہا جی میں پھر دبئی جانا چاہتا ہوں, کلیولینڈ. تو اس نے کہا نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹریول کرنا چاہیے. تم سرجن سے بات کرو. اتنی دیر میں میرے وائف اور بیٹا باہر تھے, میرا بردر ان لا بھی آ گیا ہوا تھا. تو اس کی سرجری پہلے ہوئی تھی کوئی 1 سال پہلے AFIC میں. تو اس نے کہا کہ سیدھا اس نے بتایا کہ جی جنرل افشی ہیں, ان سے میں نے کروایا تھا تو ان سے کروا لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بھی ایک اچھا چوائس, اور ایک کلثوم میں کوئی ڈاکٹر کا نام لیا. یہ دونوں میں سے جو آپ کو ملتا ہے آپ ان کے پاس لے جائیں. اور ان کو کچھ کہا میرے خیال سے کہ مطلب باہر نہ جانے دینا ہے. اس نے کہا جی ہوا کیا؟ اس نے کہا تھنگز آر ناٹ گڈ. خیر جنہوں نے مجھے ایک دم ایمبولینس میں لٹا کے, میں کہ یار میں فرسٹ کلاس گاڑی میں بیٹھ کیا ہو گیا ہے کہ چلو جی AFIC چلے گئے. جب میں AFIC میں پہنچا تو پھر جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے یاد ہے فرائیڈے نائٹ تھی. تو اس سیٹ کہ آپ کا تو جو پوزیشن ہے وہ فوراً مطلب اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی. ویسے تو ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے بٹ بیکاز آف تمہارے بردر ان لا میرے دوست ہیں تو آئی ول ڈو اٹ فار یو. اور ٹیم بھی ابھی ساری ہے, اور اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے ہے. تو میں کہا سیٹرڈے سنڈے ہے تو منڈے کو کر لیتے ہیں. تو یہ سیٹ کہ نہیں میں بھی ٹائم نہیں ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب میں جو سوچنے کا ٹائم دیں, میں بھی شاید میں یہاں سے کراؤں, میں ابو دھابی جانا چاہتا ہوں کلیولینڈ میں. تو اس نے کہا وہاں تو شاید تم جا نہیں سکتے, وی وونٹ الاؤ یو. But you were feeling normal. میں کہا جی آئی ایم پرفیکٹلی فائن. آپ میرے سے باتیں کر رہے ہیں سارا کچھ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہتا اب میں تمہیں شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں کہ
डू यू अंडरस्टैंड एटम बम? मैं कहा जी ऑब्वियसली। कहता है एटम बम तुम्हारे यहाँ पड़ा है, किसी वक्त भी फट जाएगा, ठीक है, और मे बी यू हैव 2 hours, मे बी यू हैव 2 days, मे बी 2 months, ये तो खुदा के हाथ में है, मगर अभी इस वक्त के हिसाब से इट कैन बी एनी टाइम। और अगर तुम्हें अलाउ करते हैं जहाज़ में जाने के लिए या अभी नहीं करते हैं, और अगर तुम्हें अटैक आ गया तो यू विल गो इन कार्डियक अरेस्ट, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा, फिर ओपन हार्ट सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा और उस वक्त टाइम नहीं होगा। तो यू हैव टू डिसाइड, मतलब अभी मैं कह जी अभी आप अभी करी जा रहे, मैं तो मुझे फीलिंग ही कोई नहीं हो रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मतलब इतना सडन। उतनी देर में हम सुबह सीडी भिजवा चुके थे वहाँ से निकलते हुए कुलसुम में, ओके, उस डॉक्टर को जो दूसरे की ओपिनियन सही थी, तो वो ओपिनियन के लिए उस डॉक्टर से कुलसुम से कॉल आ गई कि पेशेंट की तरह। उन्होंने कहा जी पेशेंट बताएं, मेरे बेटे ने कहा क्या बात है, उन्होंने कहा जी फ़ौरन लेके आए, ओपन हार्ट सर्जरी होनी है इमीडिएट। तो मेरे बेटे ने आके कहा कि बाबा वो भी यही कह रहे हैं, सेम कह रहा हूँ, सेम थिंग। तो अच्छा, मैंने कहा मेरा डॉक्टर भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहे हैं जनरल साहब, और वो भी वहीं से ये कह रहे हैं, तो मतलब सिट कीजिए, गो अहेड। गो अहेड, यू जस्ट सेड गो अहेड। हाँ, मैं कहा वो जो डिसीजंस वाली बात है, यू जस्ट सेड। तो उसने कहा राइट नाउ, मैं कहा जी राइट नाउ। And this was what day, if you don't mind me asking? ये weekday था, weekend था? Friday. Sorry. Friday. It was Friday. And I'm sure you had things going on. You just left everything. Friday, मैंने खाने पे जाना था रात को वीकेंड पे। वो मेरे दोस्त बार बार फ़ोन कर रहे थे, बल्कि मेरे बेटे के पास फ़ोन था कि वो इतने बजे पहुँचना है और ये वो। तो जहाँ से फिर बात एकदम आउट हो गई थी इस्लामाबाद में, बिकॉज अभी तो हमने बताना नहीं था, या पता नहीं बताना था इन्होंने क्या। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा हम सीधा अभी ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे हैं। तो मैं कहा एक सेकंड यार, मेरी बेटी लंदन में पढ़ रही थी, तो छोटा मेरा बेटा टर्की में था। मैंने अपनी मिसेस को कहा मेरी बेटी को फ़ोन मिलाओ। मतलब पता नहीं, मुझे फ़र्स्ट टाइम फील हुआ कि मे बी इट्स टू सीरियस, वरना मैं कभी मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। But your family knew कि ये 50% वाला जो आप चांस है? नहीं 50% वाला तो उसमें था स्टेंटिंग में, इसमें वो कह रहे थे कि चांस है कि इंशाल्लाह 90% चांस है यू विल रिकवर। ओके, मगर इन सब बातों के बावजूद मुझे जो फील हो रहा था कि आई थिंक ये बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज ये इतनी पैनिक रश कर रहे थे कि मतलब कि घंटों का काम मिनटों में वो चाह रहे थे कि ये फौरन। और वो मतलब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था कि उसको कोई सर्जरी की कोई कमी थी या थी, मतलब ही वाज डूइंग ग्रेट फेवर कि भाई मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मगर तुम्हारी हालत देख के मैं इसलिए कि यू आर यंग और ये सारा कुछ। तो मैंने कहा जस्ट गो अहेड। तो मैंने फिर अपनी बेटी से बात की, मैं कहा बेटा बस अम्मा का ध्यान रखना और ये वो सारा कुछ, और बस बाबा बस दुआ करना के। छोटे बेटे से बात की टर्की में, और मैं कहा बस। वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे आपको 2009 की ड्यूरिंग दिस टाइम कि यार ये फिर हो रहा है एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस अगेन? एंड वो तो मैं भूल गया था, बिकॉज ये इतनी जल्दी हुआ था असल के, मतलब मैं तो आई जस्ट वॉकड इन फॉर मतलब एक नॉर्मल रूटीन। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन पहले तो सिगार क्लब में मैं सिगार मतलब पी रहा था और सारा ये, तो वो मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, मगर वो ये सोचने का बस ये मुझे थोड़ा सा फीलिंग हुई कि यार ये गड़बड़ कोई ज़्यादा है मे बी। मगर पहले एपिसोड के बाद जो 2009 में हुआ था, देखिए उस वक़्त तो आप उस एज में सोचते नहीं कि, खैर किसी एज में भी आप ये सोचते नहीं कि यार ये इस तरह हो जाएगा और ये चीज़। तो मैंने फिर सब कुछ ज्वाइन कर लिया था, और फिर मैंने बहुत सी चीज़ें जो अगर मेरी 2009 में खुदा न खास्ता मतलब हो जाता अगर मैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद कभी किसी को पता ही ना चलती कि कहाँ पड़ी हुई हैं। मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ बच्चे थे, आपने मिसेस को नहीं बताया था सब कुछ, तो वो फिर मैंने आके सारा कुछ वो आपने किया, वो सारा कर लिया था मैंने। एटलीस्ट मुझे ये था कि इफ आई गो तो दे विल बी वेरी कंफर्टेबल, लेकिन तैयारी थी। हाँ, मतलब वो उस वक्त तो 2009 में तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी ना।
وہ تو مطلب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں سروائیو نہ کرتا تو کچھ ایسی اتنی مہنگی چیزیں تھیں جو مطلب شاید کبھی کسی کو پتہ ہی نہ چلتی کہ وہ کدھر. اور جی آئی انڈرسٹینڈ. تو وہ سارا کچھ پھر میں نے اپنے بیٹے کو بتانا شروع کر دیا اور وائف کو. اور بیٹا بڑا ہو رہا تھا آہستہ آہستہ, اس وقت تو بہت ینگ تھا 2009 میں, ابھی he is 31 تو 15 ایئرس. تو پھر 15-16 کا کیا ہوتا ہے. پھر وائف بھی ینگ تھی کافی, شی از 9 years younger to me. I was 44 تو she was in 30s, mid 30s. تو اس کو بھی پھر بتانا شروع کر دیا ساری چیزیں. بٹ I had a very normal life after that till اس ایپیسوڈ تک. مطلب بہت اچھی زندگی, سارا کچھ. So now 2023, you're going through this again and you go through it with the open heart surgery, of course. ڈسائڈ کیجیے چلیں. And آپ کی فیملی بھی کہہ رہی تھی آپ کریں جی, انہوں نے کہا کہ مطلب سارے کہہ رہے ہیں پھر مطلب کرو. ڈیسیژن آپ کی وائف کا اور آپ کا ہوتا ہے بیسیکلی, اور بیٹے سے پوچھتے ہیں ہم. مین ڈیسیژن وائف کا ہوتا ہے, وائف اور آپ کا ہوتا ہے. آپ نے کہتے دیکھیں اگر آپ نہیں بھی مانیں گے نا, ہم آپ کو ہاسپٹل سے جانے نہیں دیں گے. اچھا, ہاں رسک ہے ان کے لیے, رسک ہے نا پھر کہ پیشنٹ یہاں پہ. تو وہ پھر آپ سے ہم لکھوائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں. جب ایسی باتیں ہوئی تو پھر میں نے کہا یار اس کو ہیڈ چلو. پھر وہاں کیا کلثوم کیا جانا ہے, یہ تو برادر ان لا کا دوست ہے تو یہیں کرا لو. اور بڑا سال پہلے ماشاء اللہ میرے بہنوئی کا ہوا ہے سارا, اور کمانڈنٹ تھا AFIC. AFIC is good. AFIC was good. خیر گو ہیڈ. اس کے بعد بس پھر وہاں سے پھر مسٹر میریکل آپ بنتے ہیں کہ انہوں نے جو اب مجھے پتہ چلی کہ جی, اس نے کہا کہ میں نے زندگی کا 30 سالوں میں اتنا مشکل سرجری, جن صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کی. دو اٹس ماشاء اللہ ہو گئی ہے, باقی اللہ سے دعا کریں. اور کوئی 8-9 hours کی سرجری تھی. اینڈ ہی سیڈ کہ باقی اٹس فائن, سرجری کامیاب ہو گئی ہے, بٹ اٹ واز اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سرجری. یہ اتنا جاتے ہوئے انہوں نے میری وائف اور بیٹے اور باقی ان کو کہا کہ, اور 24 hours گزر گئے اور انہوں نے کہا جی اب آپ گھر جائیں. اگلے دن اس رات کو میری بیٹی پہنچ رہی تھی لندن سے, تو وہ ہاسپٹل آئی ہے اور پھر وہ گھر چلے گئے, یا پتہ نہیں آئی ہے کہ سیدھا شاید گھر گئے ہیں اس کو لے کے. تو 1:30 بجے انہوں نے کچھ 1:30-2 بجے سنا رات کو کال کی کہ جی آپ لوگ ہاسپٹل آ جائیں فوراً. تو بیٹے نے کہا جی آپ نے تو ہمیں گھر بھیج دیا تھا کہ ایوری تھنگ از فائن. انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ سب آ جائیں, بس پہنچے. تو یہ خیر سنا سارے پہنچے. تو انہوں نے کہا جی تھنگز آر ناٹ گڈ, اور یہ سارے آرگنس فیل ہو رہے ہیں, اور مے بی اٹس اے میٹر آف فیو آورس. تو آپ میرے بیٹے کو انہوں نے سائڈ میں کہہ دیا کہ آپ کمپلیکیشن ہو گئی تھی, کمپلیکیشن ہو گئی. ہاں مطلب کہ جی اس نے کہا جی کیا ہو گیا, مطلب ابھی تو 48 hours بھی نہیں ہوئے ہیں اور یہ وہ, تو آپ 36 hours ہوئے تھے اس وقت. اس نے کہا کہ بس وہ ملٹیپل آرگنس فیل ہو رہے ہیں سارے, اور وہ بہت تیزی سے ہو رہے ہیں, اینڈ ہی وونٹ بی ایبل ٹو میک اٹ. تو بیٹے کو انہوں نے کہہ دیا کہ یار تم مینٹلی اپنی مدر کو بھی پریپیئر کر لو, اور گریو یارڈ وغیرہ کا سارا انتظام کر لو, اور سب کو بلا لو. And you don't remember any of this because of course جس state میں آپ تھے. نہیں, مجھے تو اس وقت پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو مجھے بعد کافی سالوں بعد یہ باتیں بتائی گئیں. تو اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا, مطلب اس نے کہا میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں آپ وہ کریں. خیر اس نے جا کے مدر کو کہا کہ یو شوڈ بی مینٹلی پریپیئر فار ایوری تھنگ, اور مطلب ان شاء اللہ فادر ول از اے فائٹر, اینڈ آپ کو پتہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہیں, مگر ہر چیز کے لیے آپ تیار ہیں. تو شی سیڈ کہ نو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گو, مطلب ہی ول میک اٹ. آئی نو تم ایسی باتیں مت کرو, کوئی انتظام مت کرنا کسی چیز کا, گریو یارڈ وغیرہ کا اور یہ چیزوں کا. تو خیر پھر میرے بیٹے کو اور وائف کو انہوں نے بلایا. اس نے کہا یہ پوزیشن ہے وائف کا ہی. تو انہوں نے کہا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم دوبارہ کھول دیں, وچ از کوائٹ ڈینجرس. مطلب ود ان 48 hours آپ دوبارہ کھولتے ہیں,
اس میں 10% چانس ہے کہ ہی مائٹ سروائیو 10%. اور باقی اور انہوں نے کہا جی اگر نہیں کرتے ہیں تو اس نے کہا پھر تو 100% چانس ہے کہ بس اٹس اے میٹر آف فیو آورس. So یہ ایک لاسٹ ایک ہے اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو سٹ کہ اوبیسلی اگر 10% چانس تو اگر ادھر 0% چانس ہے جس اسپیڈ سے جا رہے ہیں ملٹی آرگنس فیلئر کی طرف ٹرائی کریں. خیر وہ سب خیر میرے بہن بھائی پہنچ رہے تھے لاہور کراچی جو بھی سارے دوست یاروں کو پتہ چل گیا سب سنا سب پہنچ رہے سب جس کو پتہ لگ رہا تھا بیکاز اٹ واز سو ریپڈ کہ میں ایک ہفتہ پہلے کھانے پہ تھا ایک دن پہلے سگار نائٹ پہ تھا سارا کچھ تو کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ یار اتنا زیادہ اس حد تک یہ پوزیشن ہو جائے گی ود ان 24 hours ود ان 36 hours. اور خیر انہوں نے کھول دیا. اور پھر بلکہ یہ بات میرے بیٹے نے مجھے کل بتائی ہے کہ وہ آپ کے اتنی اندر انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی ہوئی تھی کہ آپ اور وہ مطلب وہ بلیڈنگ جب ہوتی بیکاز میں اپنا ہارٹ اٹیک کے بعد بلڈ تھنرز پہ تھا تو وہ میرے لنگس اور ہارٹ آپس میں جڑ گئے تھے وہ بلڈ سوکھ کے نا تو وہ لنگس بھی اسکویز کر رہے تھے جس سے مجھے سانس نہیں آ رہا تھا اور ہارٹ بھی پمپ کرنا بالکل بند ہو رہا تھا. تو وہ پھر انہوں نے صاف کیا یہ وہ دے ٹرائیڈ دیر لیول بیسٹ اور پھر بند کیا اینڈ دے سیٹ کی جی بس ناٹ جسٹ ویٹ اب ہم نے جو کرنا تھا کر دیا ہے. تو وہی جنرل صاحب تھے بالکل. تو بس اب دعا کرے بس وہ دعائیں کام آ گئیں اور وہ آہستہ آہستہ ود ان 3-4 hours آرگنس نے کام کرنا شروع کر دیا اور مطلب ریکوری کی طرف شروع ہو گیا. پھر ریکوری تو ہو گئی مگر اچھا یہ مجھے کوئی چیزیں یاد نہیں ہیں. ہاں بالکل اگر نہیں میں اگر مطلب کانشیس مطلب اگر ہوش میں آیا بھی ہوں تو مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ میں نے آپ سے باتیں کی بیکاز میرے خیال میں پین کلر اور آپ کو سیڈیٹ کیا ہوتا ہے یہ تو وہ اس کے بعد اگر بس تھوڑا سا شارٹ کروں کہ اگر بائی پاس کے بعد اگر آپ کو 10 سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں تو مجھے 11 ہو گئے تھے. مطلب جو ہو سکتا تھا نا جو کبھی کوئی پاسبلٹی تھی یا نہیں تھی وہ بھی ہو گیا. مطلب مثلاً ملٹیپل مطلب لنگس کی پرابلم انفیکشنز اور مطلب ایسی پینکریٹائٹس ہو گیا. اچھا مطلب جو بہت زیادہ جس پہ انہوں نے بالکل ہی ہوپ مطلب جن صاحب نے بہت کوشش کی اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار اس بندے کو میں یہاں سے چلا کے بھیجوں گا ویل بیئر پہ نہیں جائے گا یہ. دس گائے از اے چیلنج فار می اینڈ ان دی اینڈ آفٹر 60 days ان ICU مطلب پہلی بات تو ICU میں رہنا بڑا مشکل کام ہے بہت. اور 60 days کے بعد انہوں نے کہا کہ بیکاز اب یہ پینکریاس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اب آپ ان کو جہاں لے جانا چاہتے ہیں بلکہ بہت زیادہ ان کو کہا تھا کہ ہم ایئر ایمبولینس پہ باہر لے جائیں. اس نے کہا یہ چانس مت دیں کراچی لے جائیں. کہا جی آپ کی مرضی ہے مگر ہم انشاءاللہ مگر AFIC میں ساری چیزیں انڈر ون روف نہیں ہیں یہ صرف ہارٹ کا ہی ہے. جب ملٹیپل چیزیں بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تو انہوں نے کہا جی آپ شفا لے جائیں بس یہ ایمبولینس میں اتنا ہی ٹائم ہے کہ آپ شفا لے جائیں وینٹ کے ساتھ اور جو بھی. تو سنا مجھے یہ شفا لے گئے. شفا والوں نے کہا کہ یار یہ کیا خیر ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی تھی ڈاکٹرس کے ساتھ لوگوں کی. خیر ادھر بورڈ بیٹھا پورا تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ چیز ہے تو اٹس آلموسٹ آل اوور. مطلب یہ تو انہوں نے فارغ کر کے ادھر بھیج دیا پر لیٹس ٹرائی جو بھی ہو سکتا ہے. خیر وہ دے ٹرائیڈ جو ہو سکتا تھا. مین وائل مطلب میں اینٹی بایوٹکس پہ تھا اور بہت ہی اسٹرانگ کبھی کوئی لنڈن سے آ رہی ہوتی تھی کبھی یہاں نہیں مل رہی تو انڈیا مل رہی ہیں تو انڈیا سے دبئی آتی تھی دبئی سے بندہ فلائٹ لے کے آتا تھا. مطلب ڈاکٹر صرف لکھ کے دیتے تھے کہ یہ والی میڈیسن ہمیں اتنے آورس کے اندر چاہیے. تو وہ کس طرح ارینج ہوتا تھا پورا نیٹ ورک ایک چل رہا تھا لنڈن سے ادھر پہنچتا تھا جو جہاں سے چیز
انڈیا سے میڈیسنز مل جاتی ہیں بغیر پرسکرپشن کے بھی. اور وہ مطلب میرا یہ ہے کہ بردر ان لا وہاں سے بندہ بھیجتا تھا دبئی سے, وہ دبئی آتی تھی, دبئی سے یہاں آ جاتی تھی. تو مطلب یہ سارا چل رہا تھا. اس چیز کو پھر 2 دفعہ میں یہاں وینٹ پہ گیا اپنا شفا میں, اور اس سارے ایپیسوڈ میں مطلب ایکچولی پینکریاس کا اتنا سخت پین ہوتا ہے, اور مجھے بلڈ کی مطلب وامٹ بھی شروع ہو گئی. اور دیر واز ون ٹائم جس وقت میں ول بار پھر میں نے چھوڑ دی, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈائی مطلب. اور مجھے یاد ہے کہ میری سسٹر تھی وہاں اور میری وائف تھی. آئی ٹولڈ مائی سسٹر کہ آپ چلے جائیں. تو بردر ان لا کو بلا کے تو, اور وائف کو میں نے کہا, بلاج کو میں نے فون کیا کہ سب کو بلا لو, بیکاز میری بیٹی بھی آ گئی تھی ٹرکی سے, بیٹا بھی آ گیا, تو سارے ادھر ہی تھے. اور انہوں نے بہت بہت ہی زیادہ کیا, میرے بیٹے نے, میری بہو نے, مطلب سب نے دنیا چھوڑی ہوئی تھی. میری بیٹی صبح 6:37 آتی تھی, چھوٹا بیٹا, بڑا بیٹا, وائف جو مجھے مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وائف تو کرتی ہی ہے, اس کی مجبوری ہوتی ہے, مگر بچے نارملی نہیں کرتے. آئی واز ویری لکی کہ میرے بچوں نے بہت زیادہ, اور میری بہنوں نے بہت زیادہ. But coming back to you felt like this was the first time I've heard you feel throughout your struggle from business, childhood up to now. نہیں, You wanted to give up. تھرو آؤٹ میں گیو اپ نہیں کرنا چاہتا, اور میں کہتا کہ نہیں, آئی ول کم آؤٹ آف دس. اینڈ دیٹ واز دی ٹائم جب مجھے بہت وامٹ, مجھے یاد ہے اس دن صبح آئی ہے, اور مجھے بہت پین ہو رہی تھی. تو میں نے ان سب کو بلا کے کہا, اور بہن سسٹر کو میں نے کہا, بردر ان لا میرا لے گیا اس کو. You've had enough. تو اس نے کہا کہ میں کہا آئی ہیڈ انف. اور میں نے سوچ لیا, میں نے ان کو نہیں کہا, میں نے بس کہا کہ یار آپس میں ایک دوسرے, رمضان کا مہینہ تھا, آئی ریمبر, میں کہا ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اور میں اب سونے لگا ہوں. اور میں کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. بس اس ٹائم پہ کس طرح کے خیالات آ رہے تھے؟ مطلب اس ٹائم پہ خیال یہ تھا کہ بس میں اب سو جاؤں اور میں اٹھوں نہ. Were you remembering your father? Were you thinking about early days یا کچھ اس طرح کے flashbacks? I was Yeah, you were just fed up. مطلب I was thinking about my kids. سچی بات ہے, میری بیٹی کی شادی ہونی ہے, بیٹے کی بھی شادی نہیں دیکھی, اور ایک بڑے بیٹے کی, اور تو وہ مطلب یہ تھوڑی سی پھر وائف کا تھا. پھر میں نے کہا چلو یار ماشاء اللہ اتنا کچھ ہے کہ یہ دے ول سروائیو. اب اس ٹائم پہ تو, مگر اس ٹائم پہ اب یہ ہے کہ سارے بڑے ہو گئے ہیں اور پڑھ لکھ گئے ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہے, اسٹیبلش ہو گیا ہے سارا چیز. اور پتہ ہے میرے بڑے بیٹے بلاج کو اور وائف کو بھی سب کچھ پتہ ہے, تو دے ول مینیج اٹ. تو بس میں جاتا ہوں. میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے رونا آ گیا, بیکاز میں نے خدا سے خودکشی مانگی تھی ان اے وے کہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈائی. تو میں نے پھر خدا سے دل میں معافی مانگی. میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ خودکشی مطلب موت مانگو تو وہ آپ کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ روح بھی اوپر نہیں جاتی اور بیچ میں. تو میں کہا نہیں یار, اگر مجھے زندگی دینی ہے, میں کہا میں نے جو مطلب خدا کو ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اٹھا لے, تو میں کہا نہیں, میں نے ایسا, مجھے معاف کر دے, اور اگر مجھے زندگی دینی ہے تو مجھے صحت سے زندگی دے. اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں روتے روتے سو گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سارے میرے پاس کھڑے تھے, میں 2 گھنٹے بعد اٹھا ہوں. آئی ڈونٹ ریمبر اینی تھنگ کہ میں نے یہ کیا کہا تھا. تو میں نے کہا وائی آر یو ہیئر, مطلب سارے ایٹ ون ٹائم نارملی ڈیوٹیز ہوتی تھی نا سارے. تو میں نے کہا تم سارے کیوں ادھر ہو بھائی. تو بلاج جسٹ لکڈ ایٹ میں, مطلب ماں کی طرف دیکھا کہ ان کو تو کچھ یاد نہیں. تو میں نے کہا سارے ادھر, اور میں کہا آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر یار. تو شاید خدا نے میری دعا سن لی. تو چلو بس وہ ٹائم تھا جس وقت میں ویک ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں ڈاکٹرس کی, اچھا میں اتنا ویک ہو چکا تھا
مطلب 80 kg سے میرا 56 kg وزن آ گیا تھا. مطلب میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ اف آئی ول ریکور, یا ڈاکٹرز آپس میں بات کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ میں مطلب اوبیسلی میں بے ہوش ہی ہوتا تھا, مگر مجھے آپ کو مائنڈ میں باتیں سن رہے ہوتے ہو, مے بی ہی ول میک اٹ, مے بی بہت کم چانسز ہیں, اور یہ پینکریٹائٹس کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہے, اب تو باڈی میں جان بھی نہیں ہے کہ سرجری ہو سکے, تو یہ اپنے اون پہ ہی ریکور کرے گا اور یہ ہوگا. تو ٹیوب لگی ہوئی تھی اور سارا کچھ. تو ایک دن میں نے بلاج کو کہا کہ یار یہ سارا کچھ خرید لے, اینڈ اف آئی وانٹ ٹو ڈائی, مطلب تو آئی وانٹ ٹو ڈائی ان مائی مدرز روم. تو میں مطلب اگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خدا کے اوپر ہے, تو مطلب اب خدا کے اوپر ہے تو مطلب یہی چیزیں جو کرنی ہے, جو یہ کر رہے ہیں, تو ہم گھر پہ کر لیتے ہیں. یہ سب چیزیں خرید لو, میل نرس رکھ لو, ڈاکٹر سے چیک اپ ہوگا, وہ آنے کے ٹرپل لیتے ہیں تو وہ کر دو, جتنا عرصہ رہنا ہے. مطلب بس پھر میں 90 days کے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بس گھر جانے دیں, اور یہ میں سارا کچھ جو مشینیں ہیں سب میرے بیٹے نے خرید لی, ہم نے سیٹ کر لیا گھر میں, مطلب ایک کمرہ بنا لیا سمجھے ICU ٹائپ, اور میل نرس رکھ لی ہیں, اور یہی لیکوڈ میں جو ڈائٹ ہے یہ میرے مطلب لگی ہوئی ہے, اسی پہ چلنا ہے. تو لیٹس سی کہ کتنا عرصہ چلتا ہے. تو آئی وانٹ ٹو گو ہوم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. باقی So then you went home and you got home care and ہوم کیئر, treatment and گھر آ کے میں ویسے ہی بہتر فیل کرنا شروع کر. ہاں جی, psychologically بھی ٹھیک ہے نا, کہ میں نے کہا کہ نہیں آئی ہیو ٹو. پھر یہ مجھے سارے باتیں کرتے تھے ادھر ICU میں, تو لو اب پتہ بڑی مشکل سے اندر آنے دیتے تھے, اور بہت تو مطلب بہت لوگوں نے, بہت دوستوں نے میرا بہت خیال کیا. سنا بہت لوگ آتے تھے ہاسپٹل میں, جو مطلب ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ جی میں نے کسی پیشنٹ کے لیے AFIC میں بھی اور شفا میں بھی کبھی کسی کے لیے اتنی سفارش اور اتنے دوست نہیں دیکھے. آپ کی لگتا ہے, بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ what do you do شفا میں, تو میں کہا جی I'm a businessman. کہتا I think you're a don. تو میں ہنس پڑا, میں کہ کیوں؟ کہتا یار مجھے آج ایک کال آئی تو کراچی سے, do you know that guy؟ میں کہ نہیں. کہتا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ یار میں نے ایک پیشنٹ کی سفارش کرنی, تجھے اس کا خیال رکھنا ہے. تو کہتا خواجہ عاصم سعید تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, تجھے کیسے پتا؟ کہتا یار یہ 12ویں کال ہے, پاگل کر دیا اس بندے کی سفارش لوگوں نے ابھی کہیں سے, اور کہ ہم بہت کیئر کر رہے ہیں جہاں تک کر سکتے ہیں. تو کہتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کوئی پولیٹیشین یا کوئی ڈان ہو. میں کہ نہیں جی. تو کہتا نہیں مطلب ہر بندہ, میں کہ نہیں دوست یار ہیں پیار سے. نہیں, that's a credit to you جی. آپ you I remember that time and I remember کہ کتنی فکر تھی سب کو, and my parents especially and other people, like کوئی انجوائے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کچھ, just because اگر انجوائے کریں بھی then they would remember that you are in such a position and such a situation. So it's credit to you that you have cultivated such beautiful friendships and relationships. But coming back to after going through all of this, perspective life پہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہوگا, یا is it the same عاصم خواجہ which is the Tokyo, New York والے, یا no, because I'm sure you have now transformed your world view. Things maybe don't matter to you as much. Family is probably more important. Of course. Has there been a shift in your نہیں شفٹ تو دیکھیں obviously لائف میں مجھے ڈاکٹرز نے ایک چیز کہی تھی کہ اگر if you will make it تو it's never going to be the same. مطلب تم میں بہت اسٹرینتھ ہے اور بہت اسٹرانگ ویل پاور ہے جو تم نے اتنی فائٹ کی ہے, اور اگر تم سروائیو کر گئے تو وہ لائف اسٹائل کبھی بھی نہیں آ سکتا یا نہ رکھنا. ٹھیک ہے, فار یور کڈس. دیکھیں میں پہلے بھی, میری مدر میرے ساتھ تھی تو وہ ان کو لاسٹ 6 years ڈیمینشیا ہو گیا تھا, تو میں ان کو لنچ کرا کے, میری ایک عادت ہو گئی تھی پہلے, ویسے میں کام پہ 11 ساڑھے 11 چلے جاتا تھا, تو میں اس کے بعد میں 3 بجے جاتا تھا. یوز ٹو میک شیور کہ یار ان کے ساتھ ٹائم گزاروں, ان کو لنچ کراؤں, ان کے ساتھ باتیں کروں, اور جتنا میکسیمم ٹائم گزار سکوں, اب کتنا ان کے پاس ٹائم ہے. تو اینڈ شی آلویز وانٹیڈ ٹو گو, کہ میں ہاسپٹل سے نہیں جانا چاہتی, گھر سے جانا چاہتی ہوں, اور وہ گھر سے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی. میں سامنے تھا, میرا بیٹا اور میرے بیٹے کا بیٹا اور بیٹیاں 2-3 تھیں, اور بہو. مطلب وہ باتیں کرتے کرتے بڑی لاسٹ 2 days were very tough for her.
مگر she lived a good life اور ہنستی کھیلتی چلے گئی. باقی میری فیملی نے بہت ساتھ دیا, میرے بہن بھائیوں نے, سب نے بہت ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی, لڑتے تھے آپس میں. مجھے یاد ہے مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یو آر بلیسڈ. میں نے ہاسپٹل میں 10 دن کے بعد 8 دن کے بعد اپنی اولاد لوگوں کی نہیں دیکھی. وہ 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں, وہ کہے گا تو بیٹھ, وہ کہے گا تو بیٹھ. آپ کے لیے یہاں فائٹ ہو رہی ہوتی تھی کہ آئی ول سٹ ہیئر, آئی ول سٹ ان دی روم, آئی ول سٹ ان دی روم. اور 3 مہینے فور 90 days دیر واز ناٹ اے سنگل منٹ کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو یا آپ کے بیٹے کو یا وائف کو یا بہو کو یا بہن کو یا بہنوں میں ماشاء اللہ, مطلب کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا. یو آر ریئلی بلیسڈ فار دس تھنگ. میں کہ میری ایک اصل عادت ہے کہ میں غریب آدمی سے بہت جھک کے ملتا ہوں شروع سے. شاید ان کی بھی دعائیں ہوں گی ضرور. مطلب میں دوستوں کے گھر جاتا ہوں یا ان کے ساتھ بہت گارڈز ہوں گے, میں گارڈز کو بھی ضرور سلام کروں گا. نارملی میں دیکھوں گا اگلا جو میرا دوست ہوگا گارڈ اس کو سلام کرے گا تو وہ اس کا جواب نہیں دے گا, میں ضرور اس سے ہاتھ ملاؤں گا. تو شاید میں نے سنا ہے کہ گارڈز اور ڈرائیورز بھی باہر روتے تھے. مطلب کون کس اپنے ڈرائیور گارڈ نہیں روتا تو کسی اور کا ڈرائیور گارڈ رونا اور یہ چیزیں میرے خیال میں دیز تھنگز ڈز میٹر. مطلب لائف میں دعائیں, ماں کی دعا اور سب کی دعا سے. پر اس کے بعد پھر لائف سٹائل بہت چینج کیا میں نے. وہی 3 بجے کی روٹین رکھی. پہلے میں نے 1 سال بعد 1 گھنٹے کے لیے جانا شروع کیا, پھر 1.5 hour کیا, پھر اب میں 3 to 7, 7:30 جاتا ہوں. نارمل روٹین میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, اپنی لائف گزار رہا ہوں. بٹ کمفرٹ لائف جتنا میں کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں مطلب اللہ کا شکر ہے تھنگز آر سیٹلڈ. بچے سیٹل ہو گئے ہیں, بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, چھوٹا بیٹا جاب کر رہا ہے. ماشاء اللہ. Mashallah, thank you, Asim bhai. Thank you for Thank you sharing for- this, نہیں. and may you stay blessed. My pleasure جی. بس And it's really a pleasure to talk to you, and thank you to our viewers also for joining us on this episode, The Business of Life. I hope you also took something away from this conversation. Until next time.